एपिसोड 31। औरतों ने चीख मारी थी। क्या हुआ? ये किसने फायर किया? बाहर से पूछा गया। मैंने से गोली मार दी। रहमत मेरी तरफ देखकर बोला। वो सरासर झूठ कह रहा था, मैं जिंदा था। गोली मेरे सर के फुट भर ऊपर से गुजर गई थी। शाबाश, अब तुम बाहर आ जाओ। बाहर वाले ने कहा, नहीं तुम अंदर आओ। रहमत ने कहा और आहिस्ता से बोला, वो धोखे में अंदर आएंगे। शुक्र है, वरना मैं तो समझा था कि तुमने मारे अकीदत की गोली मार दी मुझे। साहब 10 साल फौज में नौकरी की है, थोड़ी बहुत अकल है मेरे पास। हम अंदर आ रहे हैं, लेकिन पहले तुम राइफल बाहर फेंक दो। फेंक दो, मेरे पास पिस्तौल भी है रहमत। मैंने कहा तो रहमत ने खड़े होकर राइफल बाहर की तरफ उछाल दी, जो झाड़ियों से होती हुई बाहर जा गिरी। मैंने उसे पिस्तौल दे दिया और हमने जरा फासले पर मोर्चे बना लिए। कोठरी के अंदर बिल्कुल खामोशी थी। मैंने रहमत से कहा था कि बिल्कुल रियायत नहीं करनी, सामने वाले को शूट करना है, लेकिन वो दूसरे शख्स को गोली मारेगा। पहला शिकार मेरा होगा। उसने इस बात में सर हिलाया और दीवार के दूसरे कोने की तरफ चला गया। कोई 1 मिनट बाद झाड़ियों में पहला सरसराता साया नमूदार हुआ। यहां तो कोई नहीं है। ओए तू किधर है? आहिस्ता बोल, उसके पीछे आने वाले ने कहा था, और उसे रहमत ने गोली मार दी। धमाके के साथ ही वो चीख मार कर गिरा था कि मैंने अगले साए के पैरों पर हल्का सा ब्रस्ट मारा। वो दौड़ता हुआ जमीन पर लोटपोट होने लगा। झाड़ियों में हलचल मची तो मैंने अगला ब्रस्ट उसकी तरफ मारा, लेकिन भागने वाले बच गए थे। मैं उछलकर सामने आया और अपने शिकार की राइफल पांव मारकर दूर कर दी, फिर उसे बाजू से पकड़कर अंदर खींच लिया। रहमत का निशाना बनने वाला नजर नहीं आ रहा था। गालिबन वो मामूली जख्मी हुआ था और बच निकला था। जख्मी करा रहा था और दबी जुबान में गालियां बक रहा था। क्या एक गोली तुम्हारे मुंह में भी मारनी पड़ेगी? मैं मर रहा हूं। इतनी आसानी से नहीं मरोगे तुम कुत्ते के बच्चे। मैंने उसकी तलाशी ली तो उसकी शलवार से एक अदद रिवॉल्वर भी निकला। 2 गोलियां उसके बाएं घुटने के ऊपर नीचे सुराख करती गुजर गई थी। ये जख्म ऐसे नहीं थे कि वो मर जाता। हाँ, खून ज्यादा बह जाता तो वो मर जरूर सकता था। रहमत रेंगता हुआ नजदीक आया। मैंने जिसको गोली मारी थी वो तो पहले भाग गया। तुम्हारा निशाना खता गया था, इसे देखो। रहमत ने उसके जख्मों पर उसकी कमीज फाड़कर पट्टियां बांध दी। उसके बाद मैंने सवाल शुरू किए। बाहर और कितने साथी हैं तुम्हारे? वो चुप रहा तो मैंने उसका जख्मी पांव हिलाया। 4। मरे और जख्मी कितने? 3 मरे, मुझे मिलाकर 3 जख्मी है। कुल 10 अफराद हुए। इस इलाके में और कितने अफराद हैं जो हमें तलाश कर रहे हैं? बहुत है, तुम बचकर नहीं जा सकोगे, लेकिन कुछ देर में वो भी आने वाले हैं। हाय, मैंने हरामी बाले से कहा था उनका इंतजार कर ले, लेकिन उसे नंबर बनाने का शौक था। मुझे मरवा दिया साले ने। अभी तुम मरे कहो? अगर तुम्हारे साथियों ने हमला किया तब उनकी फायरिंग से तुम मरोगे, हम तुम्हें आगे रखेंगे। मैंने कहा तो हल्की चांदनी में उसके चेहरे पर खौफ साफ नजर आने लगा। तुम कुछ भी कर लो, बच नहीं सकते, उसने जिद्दी लहजे में कहा। रहमत जाकर उसकी गन उठा लाया था। यह ताकतवर 222 राइफल थी। उसके इजाफी मैगजीन जख्मी के पास थे। अब हम क्या कर सकते हैं जनाब? जब तक असलाह हमारे पास है ये पास नहीं भटक सकते। और उसके बाद अल्लाह मालिक है। वैसे मेरे साथी भी मुझे तलाश कर रहे हैं। मेरे पास मोबाइल फोन है, लेकिन उसके सिग्नल होते तो मैं उन्हें कुछ बता सकता था। अचानक मुझे ख्याल आया, रहमत क्या तुम यहां से निकलकर किसी ऐसी जगह नहीं जा सकते जहां सिग्नल हो? वो क्या होते हैं जी? मैंने उसे मोबाइल निकालकर तफसील से समझाया कि इसे किस तरह इस्तेमाल करते हैं। मैं समझ गया जी, पर मैं जाऊं कहां? मरी हाईवे यहां से कितनी दूर है? बहुत दूर है जनाब, 7-8 मील तो होगी। वहां सिग्नल मिल जाएंगे और तुम मदद ला सकते हो। पर मुझे तो कॉल करनी नहीं आती। मैंने उसे इजी डायल का तरीका समझाया और बार बार उससे पूछा। 10-15 बार करने पर वो रवा हो गया था। इस नंबर पर कॉल करना और मेरा नाम लेकर बताना, वो मदद को आएंगे। एक तरीका है, वो सोचकर बोला। सुबह के करीब चांद डूब जाएगा, तब मैं निकल सकूंगा। जरा आगे बरसाती नाला है, उस तक पहुंच गया ना तो किसी की नजर में आए बगैर निकल जाऊंगा। उस वक्त रात के 12 बज रहे थे। रहमत अंदर जाकर मेरे लिए रोटी और अचार ले आया। भूख शिद्दत की लग रही थी, इसलिए मोटी रोटियां और अचार लजीज तरीन खानों से भी अच्छा लगा। खाना खाकर मैंने पानी पिया। यहाँ पानी का जायका बेहद मुनफरिद और अच्छा था। पता चला कि रहमत नीचे एक चश्मे से पानी लाता था। रात को खुनकी थी और ऊपर से ओस गिर रही थी। जरा सी देर में हम भीग गए, मगर अंदर नहीं जा सकते थे। ना जाने कब दुश्मन हमला कर दे। जख्मी कराकर बेहोश हो चुका था। शायद खून ज्यादा बह जाने की वजह से उस पर गशी तारी हो गई थी। फिलहाल उसका खून रुक गया था। दीवार की आड़ में बैठे बैठे मैं उस वक्त के बारे में सोचने लगा। गुज़िश्ता 7-8 घंटे बेहद हंगामा खेज गुजरे थे और ये सारा चक्कर नदीम को कॉल करने से पैदा हुआ था। मैं नदीम के बारे में सोच रहा था। वो ना जाने कहां और किस हाल में था। वसीम के बारे में मुझे यकीन था कि हमें तलाश करने के लिए वो पूरी तरह सरगर्म होगा। रहमत एक बार जाकर बाहर तक उन लोगों का मुआयना कराया था। उसने खतरा मोल लिया था, क्योंकि झाड़ियों में जरा सी भी सरसराहट होती तो वो लोग फायरिंग कर सकते थे। मगर रहमत अच्छी तरह जानता था कि झाड़ियों में बगैर आहट पैदा किए किस तरह गुजरना है। उसने वापस आकर बताया,
وہ لوگ باہر ہیں، میں نے ان کی باتیں کرنے کی آواز سنی ہے۔ رحمت اب مت جانا، اگر انہوں نے فائرنگ کر دی تو بچنے کی کوئی راہ نہیں ہے۔ جی ان سے بچنا ہے تو خطرہ تو مول لینا پڑے گا نا۔ میں نے جا کر شازیہ اور بچوں کو دیکھا، بچے سو گئے تھے، البتہ شازیہ اور بھاگ بھری جاگ رہی تھی اور آپس میں سرگوشیاں کر رہی تھی۔ بچے کھا پی چکے تھے۔ ان کی طرف سے مطمئن ہو کر میں واپس آ گیا۔ رحمت نے چائے کا پوچھا۔ نہیں، اس کے لیے آگ جلانی پڑے گی، اور اس وقت آگ جلانا دشمنوں کو؟ اندر ایک چھوٹا مٹی کے تیل کا چولہا ہے جناب۔ تب تو بسم اللہ، میں نے خوش ہو کر کہا تو رحمت اندر چلا گیا۔ 15 منٹ بعد وہ 2 پیالیوں میں بھاپ اڑاتی چائے لے آیا۔ اس کا ذائقہ اور شیرنی میری پسند سے مختلف تھی، لیکن بہرحال یہ چائے تھی جس نے مزہ دیا تھا۔ ذہن اور جسم پر چھائی سستی چھٹ گئی تھی۔ وقت آہستہ آہستہ گزرتا رہا۔ صبح کے 4 بجے چاند ڈوب گیا اور ہر طرف اندھیرا پھیل گیا۔ رحمت نے جانے کا ارادہ کیا۔ ایک بار پھر سوچ لو رحمت، یہ بہت خطرناک لوگ ہیں، اگر پکڑ لیا نا تو گولی مار دیں گے۔ مرنا تو ویسے بھی ہے، تو میں کوشش کیوں نہ کروں جناب، میری بیوی اور بچی بچ جائیں گے۔ رحمت نے سیاہ رنگ کا ایک شلوار سوٹ پہنا تھا، میں نے اسے پستول دیا۔ موبائل کا استعمال ایک بار پھر سکھایا۔ اس نے موبائل اور پستول اپنے لباس میں رکھا، میرے گلے لگا۔ صاحب دعا کرنا، انشاءاللہ رحمت، وہ اپنی رحمت کرے گا۔ رحمت خاموشی سے جھاڑیوں میں غائب ہو گیا۔ میری دھڑکنیں تیز ہو رہی تھیں۔ میں سوچ رہا تھا کہ کیا میں نے اسے موت کے منہ میں بھیج دیا ہے۔ یہ بات یقینی تھی کہ اب تک ان لوگوں کے مزید آدمی یہاں آ چکے تھے اور اس جگہ کو چاروں طرف سے گھیر رہے تھے۔ ایسے میں رحمت کا ان کے بیچ سے بچ کر نکل جانا ناممکن نہیں تو بے حد دشوار ضرور تھا۔ میں دھڑکتے دل کے ساتھ شور یا فائرنگ کی آواز کا منتظر رہا۔ کئی بار ذہن میں آیا کہ میں خود جا کر صورتحال کا جائزہ لینے کی کوشش کروں، پر میری ہمت نہ ہوئی۔ رحمت کو گئے 15 منٹ سے زیادہ ہو گئے تھے اور اب مجھے کچھ اطمینان ہونے لگا تھا۔ عقب سے آہٹ ہوئی تو میں نے مڑ کر دیکھا، وہ بھاگ بھری تھی۔ بابا کدھر گیا ہے؟ پولیس کو بلانے۔ تم کیوں آئی ہو؟ میں نے اس کی ذہنی سطح کے لحاظ سے جواب دیا۔ صاحب مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ وہ سمٹ کر میرے قریب آ گئی۔ اگر یہ آ گئے تو؟ کچھ نہیں ہوگا، جب تک میرے پاس یہ ہتھیار ہے میں کسی کو نہیں آنے دوں گا، اور انشاءاللہ اس وقت تک مدد بھی آ جائے گی۔ رب کرے۔ صاحب تیرے لیے چائے لاؤں؟ لا سکتی ہو تو لے آؤ۔ درحقیقت اس وقت میں شدت سے چائے یا کافی کی طلب محسوس کر رہا تھا۔ رات بھر جاگنے اور کھلے آسمان تلے رہنے سے میرا جسم اس وقت ٹوٹ رہا تھا اور سر میں درد ہونے لگا تھا۔ میری چائے میں دودھ یا چینی نہ ڈالنا۔ ایسے کیسے چائے پیے گا؟ ایسی چائے کی ضرورت ہے جو نیند بھگائے۔ ابھی لاتی ہوں۔ وہ اندر چلی گئی۔ آسمان کچھ دیر کے لیے سفید ہوا تھا، لیکن یہ صبح کا دھوکہ تھا۔ کچھ دیر بعد وہ دوبارہ تاریک ہو گیا، مگر اب صبح زیادہ دور نہیں تھی۔ لڑکی پیالے میں چائے بنا کر لے آئی اور پھر کچھ افراد شور کرنے لگے۔ پکڑو، جانے نہ دینا سے، مار دو۔ فائرنگ ایک بار پھر ہوئی اور شور بھی۔ مدھم ہوتے ہوتے بھی یہ ختم ہو گیا تھا۔ میں اور بھاگ بھری دم بخود بیٹھے تھے۔ رحمت کو گئے 1.25 گھنٹہ ہونے کو آیا تھا، لیکن اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ فائرنگ اور شور کی وجہ وہی تھا۔ شاید اسے وہاں سے نکلنے کا موقع نہیں ملا تھا، وہ کسی جگہ دبکا تھا، پھر کسی نے اسے دیکھ لیا تھا۔ اتنی فائرنگ کے بعد اس کا بچ جانا کسی معجزے سے کم نہیں تھا۔ یہی بات بھاگ بھری سوچ رہی تھی، اس نے اچانک بلند آواز میں رونا شروع کر دیا۔ میں نے بوکھلا کر اسے چپ کرانے کی کوشش کی۔ بھاگ بھری رو مت، این ممکن ہے تمہارا پاپا بچ گیا ہو۔ نہیں، اسے مار دیا ہے، وہ چلائی۔ اوپر سے اس کی ماں نے چلانا شروع کر دیا اور اچھا خاصا ماتمی ماحول بن گیا۔ میں جھنجھلا کر گرجا، چپ کرو، وہ بچ گیا ہے، لیکن تم لوگ شور مچا کر مارے جاؤ گے، ابھی وہ رونا سن کر یہاں حملہ کر دیں گے۔ بھاگ بھری سہم کر خاموش ہو گئی۔ تم سچ کہہ رہے ہو؟ ہاں، اور جا کر اپنی ماں کو بھی چپ کراؤ۔ میں نے اسے اندر بھیجا، مجھے خدشہ تھا کہ جلد یا بدیر حملہ ہوگا۔ رحمت مارا گیا تھا یا بھاگ نکلا تھا، دونوں صورتوں میں انہیں پتہ چل گیا تھا کہ اندر مدافعت کے لیے میں اکیلا رہ گیا ہوں، بلکہ مجھے اندیشہ ہوا کہ وہ عقب سے جھاڑیاں کاٹ کر اندر نہ آ جائیں۔ میں نے اٹھ کر ایک چکر لگایا، ہر طرف خاموشی تھی۔ یہ خاصی سخت قسم کی جھاڑیاں تھیں، اگر انہیں کاٹنے کی کوشش کی جاتی تو خاصا شور پیدا ہوتا۔ شاید اسی وجہ سے انہوں نے جھاڑیاں ہٹا کر اندر آنے کا نہیں سوچا تھا، اس کے بجائے وہ روشنی ہونے کا انتظار کر رہے تھے۔ دن میں اگر وہ ان جھاڑیوں میں آگ لگا دیتے تو وہ اتنی نمایاں نہ ہوتی اور ان کا مقصد بھی پورا ہو جاتا۔ شہباز ملک، بہتر ہے کہ ہتھیار ڈال کر سامنے آ جاؤ، ورنہ مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، ہم کسی پر رحم نہیں کریں گے۔ میں نے جواب نہیں دیا۔ میں اب تک اس حکمت عملی پر کاربند تھا کہ دشمن کو کنفیوز رکھوں، اپنی موجودگی کی خود تصدیق نہ کروں۔ کئی بار مجھے باہر آنے کی ترغیب دی گئی، وہ ڈر کر اندر آنے سے گریز کر رہے تھے۔ ان کے کئی ساتھی میرے ہاتھوں مارے جا چکے یا زخمی تھے، ایسے میں ان پر دہشت طاری ہونا لازمی تھی، لیکن جلد ان پر عقب سے ڈنڈا پڑتا اور وہ جان پر کھیل کر اندر گھسنے کی کوشش کرتے۔ 6 بجے جب روشنی خاصی ہو چکی تو میں نے پہلی بار اس جگہ کو روشنی میں دیکھا۔ جھاڑیوں کے درمیان کوئی 30 گز لمبا اور 20 گز چوڑا میدان تھا، جس پر 4 دیواری اور کوٹری تھی۔ عقب میں چھپر تلے 2 بکریاں بندھی تھیں اور ایک طرف مرغی کا دربہ تھا۔
کوٹری زیادہ بڑی نہیں تھی، مشکل سے 20-22 فٹ کی تھی۔ شازیہ بچوں کو عقبی حصے میں ہوائج ضروریہ سے فارغ کروا رہی تھی۔ بھاگ بھری اندر ناشتہ بنا رہی تھی جو مکئی کی روٹی اور چائے پر مشتمل تھا۔ بچے خوش تھے، ان کے لیے رات کی خوفناکی گزر چکی تھی۔ شازیہ بمشکل انہیں باز رکھ رہی تھی، ورنہ وہ اس کھلی جگہ بھاگنا دوڑنا اور کھیلنا شروع کر دیتے۔ وہ ایک ایک کر کے انہیں باہر لے جا رہی تھی۔ جب وہ دوسری بچی کو لے کر آ رہی تھی تو اسی لمحے باہر سے ایک برسٹ فائر ہوا۔ جلدی سے اندر چلو، میں نے شازیہ سے کہا اور خود بھاگ کر دیوار کی اوٹ میں ہو گیا۔ شازیہ بچی کو اٹھا کر اندر کی طرف لپکی تھی۔ پہلے برسٹ کے بعد چاروں طرف سے بے تحاشا فائرنگ شروع ہو گئی۔ گولیاں جھاڑیوں میں سے گزر کر کوٹری کی دیوار میں لگ رہی تھی۔ بچے رونے اور چلانے لگے۔ میں چیخ چیخ کر انہیں فرش پر لیٹنے کو کہہ رہا تھا۔ گولیاں بلندی پر لگ رہی تھیں۔ وہ لوگ بلندی سے فائرنگ کر رہے تھے، لیکن عقب سے جھوپڑی محفوظ تھی۔ خطرہ سامنے کی طرف کھلے دروازے سے تھا۔ اس طرح بے تحاشا فائرنگ کر کے وہ ہمیں ڈرانے کی کوشش کر رہے تھے۔ بائیں طرف سے جھاڑیاں صاف کر کے وہ اندر آ سکتے تھے۔ فائرنگ کے شور میں مجھے بالکل پتہ نہ چلتا۔ یہ جگہ مخدوش بھی تھی کیونکہ مجھے صرف سامنے کی فائرنگ سے دیوار بچا رہی تھی۔ دائیں بائیں سے کی جانے والی فائرنگ میرے لیے خطرہ تھی، اور جب ایک بار گولی میرے سر پر سے گزر کر صحن میں رکھے گھڑے کو لگی تو میں نے اندر جانے کا فیصلہ کر لیا۔ زمین پر لیٹے لیٹے میں پیچھے ہٹا اور رینگتا ہوا کوٹری کے اندر چلا گیا۔ زخمی باہر دیوار کے ساتھ بے سود پڑا تھا۔ شازیہ اور بچے ایک طرف دبکے پڑے تھے اور بھاگ بھری اپنی بیمار ماں کے ساتھ دیوار سے لگی بیٹھی تھی۔ عورت نے مجھے دیکھا تو اس پر دورہ سے پڑ گیا۔ اس کے بیشتر الفاظ میری سمجھ میں نہیں آ رہے تھے، لیکن جو آ رہے تھے ان سے ظاہر تھا کہ وہ مجھے گالیاں دے رہی ہے۔ اپنے خاوند کی موت اور اس مصیبت کا ذمہ دار وہ مجھے قرار دے رہی ہے۔ بھاگ بھری اسے چپ کرانے کی کوششیں کر رہی تھی۔ اماں چپ کر جا، اسے کچھ نہ بول۔ کیوں نہ بولوں؟ یار ہے تیرا جو منع کر رہی ہے۔ ماں کی بات پر بھاگ بھری کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ میں نے دل ہی دل میں لاہور پڑا۔ شاید صدمے سے عورت کا دماغ الٹ گیا تھا۔ بہرحال میں نے اپنی توجہ باہر فائرنگ کی طرف کر لی۔ فائرنگ ذرا کم ہوئی تھی، یعنی وہ پورے برسٹ مارنے کے بجائے سنگل فائر کر رہے تھے۔ زیادہ شور سامنے کی طرف سے تھا۔ اس طرف سے جھاڑیاں کٹ کٹ کر گر رہی تھیں۔ میں انتظار کر رہا تھا کہ کوئی جھاڑیوں سے نمودار ہوا۔ اچانک میری نظر زخمی پر پڑی۔ وہ گھسٹ گھسٹ کر باہر جا رہا تھا۔ میں نے رائفل اس کی طرف سیدھی کی، لیکن پھر اس پر بے سود گولی ضائع کرنے کے بجائے رک گیا۔ اگر وہ اپنی جان بچا سکتا تو بے شک بچا لے۔ کچھ دیر بعد وہ جھاڑیوں تک پہنچ گیا تھا اور چلا چلا کر اپنے ساتھیوں کو آوازیں دے رہا تھا، لیکن فائرنگ میں اس کی آواز نقار خانے میں طوطی کی صدا ثابت ہوئی۔ اس نے سر زمین سے بلند کیا اور یہی حرکت اس کی زندگی کے خاتمے کا باعث بن گئی۔ سامنے سے آنے والی ایک گولی اس کے ماتھے کو پھاڑتی سر کے عقبی حصے سے نکل گئی تھی اور وہ اوندھے منہ گر گیا تھا۔ سورج نکل آیا تھا اور ارد گرد کا منظر صاف نظر آ رہا تھا۔ وہ لوگ جس سکون سے محاصرہ کیے بیٹھے تھے، اس سے ظاہر تھا کہ انہیں کسی کا خوف نہیں تھا اور وہ پوری بے صبری سے میرا محاصرہ کر سکتے تھے۔ بے دھڑک کارروائی نہ کرنے کی ایک وجہ شاید تصویر بھی تھی۔ انہیں خوف ہوگا کہ بے دھڑک حملے میں تصویر تباہ ہو جائے گی، اسی لیے وہ مجھے مجبور کر کے سامنے لانے کی فکر میں تھے۔ انہیں یہ اطمینان تھا کہ میں کسی صورت ان کے محاصرے سے نہیں نکل سکتا تھا۔ ممکن ہے کچھ آدمی عقب کی طرف سے راستہ بنا کر جھوپڑے کے عقب میں پہنچ چکے ہوں۔ مجھے احساس ہونے لگا کہ میں ایک بے سود جنگ لڑ رہا تھا۔ میری خواہش تھی کہ کسی طرح رحمت ان لوگوں سے بچ کر مری ہائی وے تک جا پہنچے اور وسیم کو کال کرتے۔ اب اس کا بھی پتہ نہیں تھا کہ وہ زندہ بھی ہے یا نہیں۔ فائرنگ رک رک کر ہو رہی تھی۔ اچانک جھاڑیوں سے ایک شخص نمودار ہوا اور قلعہ بازی کھا کر مٹی کی دیوار کے عقب میں چلا گیا تھا۔ البتہ اس کے پیچھے آنے والے دوسرے شخص کو میں نے موقع نہیں دیا۔ جھاڑیوں سے نکلتے وہ اپنا پیٹ پکڑ کر ڈھیر ہو گیا۔ اس کے پیچھے آنے والا جھاڑیوں میں گر گیا تھا اور شاید واپس چلا گیا تھا۔ دیوار کے پیچھے پہنچ جانے والوں نے اچانک رائفل بلند کر کے کوٹری کی طرف 10-12 برسٹ فائر کیے۔ اس کی بیشتر گولیاں دیواروں پر لگی۔ جو ایک دو اندر آ گئی تھی وہ بھی چھت کی طرف گئیں۔ شازیہ اور بھاگ بھری چلائے تھے۔ میں نے اشارے سے انہیں دروازے کی سائیڈ والی دیوار کی طرف آنے کو کہا۔ پیچھے وہ فائرنگ کی زد میں آ سکتے تھے۔ میں دائیں طرف دروازے کے ساتھ کھڑا تھا۔ میں نے رائفل شانے پر لٹکا کر پستول نکالا اور اس کی طرف سے دوبارہ فائرنگ کا انتظار کرنے لگا۔ جیسے ہی وہ دیوار کی آڑ سے نکلا میں نے فائر کیے اور وہ چیخ مار کر آڑ میں ہو گیا۔ اس کا ہاتھ یقینی طور پر زخمی ہوا تھا۔ مجھے منڈیر پر گرنے والے خون کے قطرے نظر آ رہے تھے۔ پھر وہ چیخ چیخ کر گالیاں بکنے لگا۔ شہباز، تجھے چاروں طرف سے گھیر لیا گیا ہے۔ اگر کتے کی موت نہیں مرنا چاہتا تو سامنے آ جا۔ مجھے تم لوگوں کی موت مرنے کا کوئی شوق نہیں ہے۔ ہاں، اگر کسی نے آگے بڑھنے کی کوشش کی تو ضرور مارا جائے گا۔ میں نے پہلی بار کسی کی بات کا جواب دیا۔ اس دوران میں مجھے دائیں بائیں سے منڈیر کے پیچھے حرکت کا احساس ہوا۔ کچھ افراد اندر آ چکے تھے اور اب دیوار کے پیچھے مورچے بنا لیے تھے۔ یہ صورتحال بے حد خطرناک تھی۔ میں اکیلے ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا، خاص طور سے جب مجھ پر 7 جانوں کے تحفظ کی ذمہ داری تھی۔ شاید میرے جلد ہتھیار ڈالنے کا وقت آ رہا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے سامنے والی منڈیر سے کوئی نسترجن آتشی ہتھیار جھانکنے لگے۔ پھر ایک جانی پہچانی آواز آئی، شہباز باہر آ جاؤ، ورنہ ہم میں سے کوئی اندر آئے گا نا تو کوئی زندہ نہیں بچے گا۔ فتح خان، تم اس روز بچ گئے تھے، آج کو مرنے کے لیے چلے آئے؟ کیا اس جگہ سے جانے والی لاشوں کی گنتی نہیں کی تم نے؟ بڑا بول مت بولو، تم اکیلے کچھ نہیں کر سکتے۔ تمہیں کیا معلوم کہ میں اکیلا ہوں یا میرے ساتھ کوئی اور بھی ہے؟ اور میرے پیچھے کتنے آنے والے ہیں؟ بکو مت۔ فتح خان غرایا اور اس نے اپنی رائفل کا برسٹ مارا۔
हमें वो तस्वीर दे दो, मैं वादा करता हूं तुम्हें कुछ नहीं कहा जाएगा। तुम और तुम्हारे वादे, तस्वीर अंदर आकर ले सकते हो तो ले लो। सुनो, हमारे पास दस्ती बम भी है, एक इस कोठरी के लिए काफी होगा। जरूर, और साथ में तस्वीर भी तबाह कर देना, फिर अपने आका को ले जाकर क्या मुंह दिखाओगे? उस पर फतेह खान को सांप सूंघ गया। कुछ देर बाद उसने और उसके साथियों ने अचानक कोठरी की तरफ फायर खोल दिया। फिर 7 खुदकार राइफलें गोलियां बरसाने लगी। गोलियां खुले दरवाजे से गुजरकर पीछे लग रही थी, मगर फिलहाल हम महफूज थे। कच्ची मिट्टी से बनी को 2 फुट मोटी दीवार हमें तहफ्फुज दे रही थी। भैया, खुदा के लिए वो तस्वीर इनके हवाले कर दो, वरना ये मेरे बच्चों को मार देंगे। भाभी, खुदा से दुआ करें, तस्वीर उनको दे दी ना तब भी हमें बख्शेंगे नहीं। मेरे बच्चे। वो बच्चों को खुद से लिपटाकर रोने लगी। मैंने फायरिंग का जवाब नहीं दिया, उसका फायदा भी नहीं था। वो सब महफूज आड़ में थे और मैं जैसे ही सामने आता तो कोई ना कोई गोली मुझे लग जाती। बचत का कोई रास्ता नहीं था। मैंने बेबसी से सोचा और कमीज के अंदर से तस्वीर का रोल निकाला। अचानक मेरे जहन में ख्याल आया। मैंने कोठरी में देखा, लालटेन एक तरफ दीवार से लटकी थी। किसी गोली ने उसका शीशा तोड़ दिया था, लेकिन निचला हिस्सा जिसमें तेल जमा होता था वो सलामत था। उस तरफ दीवार के नीचे भाग भरी की माँ का बिस्तर था। भाग भरी, माचिस कहाँ है? उसने दीवार पर लटके रैक की तरफ इशारा किया। खास बात यह थी कि वहां एक मोमबत्ती भी रखी थी और उस तरफ जाने के लिए मुझे दरवाजे के सामने से गुजरना पड़ता। फायरिंग रुक गई थी, कभी कभी कोई गोली दाग देता था। मैंने अचानक कलाबाजी खाई और दरवाजे के सामने से होता हुआ दूसरी तरफ चला गया। मेरे गुजरते एक बार फिर बेतहाशा फायरिंग शुरू हो गई थी, लेकिन मैं उस पर कोई तवज्जो दिए बगैर अपने काम में लग गया। मैंने सबसे पहले बिस्तर से गुदड़ी नुमा चादर से कपड़ा फाड़ा और उसे तस्वीर पर लपेट दिया। उसके बाद टूटी लालटेन से मिट्टी का तेल उस पर उंडेला, मिकदार कम रखी। आखिर में मोमबत्ती दीवार के पास रखकर जलाई ताकि दरवाजे से आती हवा से मुतासर न करे। मैं जुआ खेलने जा रहा था, मुमकिन है कामयाब हो जाता और यह भी मुमकिन था कि हार मेरा मुकद्दर बनती। मैंने दरवाजे की आड़ से चिल्लाकर कहा, फतेह खान, क्या तुम मौजूद हो? हाँ मैं। उसने गुरूर से कहा, फतेह खान, तुम लोग तस्वीर की वजह से मेरे पीछे लगे हो ना? अगर मुझे जला डालूं तो? नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकता? मैंने तो इंतजाम कर लिया। ये देखो। मैंने कपड़ा चढ़ा रोल दरवाजे से निकाला। फतेह खान, तस्वीर पर मिट्टी के तेल में लेथड़ा हुआ कपड़ा है। मेरे पास मोमबत्ती रोशन है, बस इसे मोमबत्ती के पास ले जाने की देर है। चंद सेकंड बाद इस तस्वीर का कोई वजूद बाकी नहीं रहेगा, जिसके पीछे इतने हंगामे हो रहे हैं। कितने ही लोग मारे जा चुके हैं। तुम ऐसा नहीं कर सकते। मैं ऐसा ही करूंगा। अपने आदमी पीछे ले जाओ, यहां सिर्फ तुम रहोगे। मेरे 10 तक गिनती गिनने तक तुम्हारे आदमी नहीं गए तो मैं इस तस्वीर को आग लगा दूंगा। उसके बाद मुझे परवाह नहीं कि मेरे साथ क्या होता है। क्या तुम्हें औरतों और बच्चों का भी परवाह नहीं है? उनका और मेरा जीना मरना बेकी है फतेह खान। मेरे साथ ही जा रहे हैं। सचमुच एक एक करके फतेह खान के साथी झाड़ी वाले रास्ते से जाने लगे। जब एक गुजर जाता तो दूसरा जाता, ताकि मैं फायर भी करूं तो एक ही मरे। अब मेरे साथी जा चुके हैं। तुम मुझे बेवकूफ नहीं बना सकते। इस कोठरी के गिर्द तुम्हारे कई साथी मौजूद हैं, उन्हें भी हटाओ। अब कोई नहीं है। अगर तुम्हें यकीन नहीं तो खुद आकर देख लो। मैं नहीं, रहमत की लड़की आकर देखेगी। और झाड़ियों के अंदर तुम्हारा एक भी आदमी नजर आया तो तुम्हें पता है मैं क्या करूंगा। ठीक है। उसने हार मान ली और वहां मौजूद बाकी अफराद को भी जाने का हुक्म दिया। मुझे कामयाबी की तवक्को तो थी, लेकिन इतनी नहीं। तस्वीर को जला देने की धमकी ने उनके होश उड़ा दिए थे। कोठरी के अकबी हिस्से से भी 4 अफराद निकलकर चले गए। उसके बाद मैंने भाग भरी से कहा कि वो जाकर देखे कोई और तो नहीं है। उसने डरते डरते बाहर का मुआयना किया और सब साफ की रिपोर्ट दी। फतेह खान, तुम जानते हो कि तस्वीर तुम्हारे आका के लिए कितनी जरूरी है? हाँ। अब तुम क्या चाहते हो शहबाज? मैं बराह रास्त डेविड शाह से बात करना चाहता हूँ। उसे बुलाओ यहां पर। फतेह खान दंग रह गया। तुम डेविड के बारे में क्या जानते हो? यही कि वो बर्ड शाह का कजन है, वही बर्ड शाह जिसे तुमने कत्ल कर दिया था और डेविड शाह ने उसकी दौलत और जायदाद पर कब्जा कर लिया। ये झूठ है। बर्ड को मैंने कत्ल नहीं किया था। अगर तुमने कत्ल नहीं किया तब भी वो तुम्हारी कैद में जरूर है। मैंने कहा तो फतेह खान को सांप सूंघ गया, यानी मैंने दुरुस्त अंदाजा लगाया था। काफी देर बाद उसने सर्द लहजे में कहा, काश मैंने सबसे पहला मौका मिलते तुम्हें कत्ल कर दिया होता। चलो अब ये काम कर गुजरना, लेकिन जब तक तस्वीर मेरे कब्जे में है ऐसी हिमाकत मत करना, वरना मुर्शिद अली और डेविड शाह तुम्हारा कीमा करके भी मुतमईन नहीं होंगे। उनका फिक्र मत करो, फतेह खान सबसे निमट सकता है। फिलहाल तो तुम डेविड शाह को बुलाओ। इस काम के लिए तुम्हारे पास सिर्फ आधा घंटा है। इतना जल्दी मुमकिन नहीं है। डेविड शाह इस्लामाबाद मैरियट होटल में। उसे वहां से यहां आने में कुछ वक्त तो लगेगा। कितना वक्त? जब उसे तस्वीर का पता चलेगा ना तो वो जट तैयारी की रफ्तार से आएगा। फतेह खान, बातों में मकसा मत करो। इस वक्त 8:12 हुए। अगर वो 9 बजे तक यहां नहीं पहुंचा तो तस्वीर जलकर राख हो जाएगी। फतेह खान तेजी से रेंगता हुआ झाड़ियों की तरफ चला गया। उसका ख्याल था जैसे वो मेरे खून का प्यासा हो रहा था, इसी तरह मैं भी मौका मिलते उसे गोली मार देता।
وہ बच कर गया था। मैंने भाग भरी से कहा, तुम थोड़ी देर बाद अहाते का चक्कर लगाओ और देखती रहो कोई छुपकर अंदर तो नहीं आ रहा। वो सर हिलाकर बाहर चली गई और चंद मिनट बाद वापस आ गई। अहाते में कोई नहीं था। अंदाजन 15 मिनट बाद फतेह खान वापस आया। शाबाश, हमने लाशें उठानी है। शौक से उठाओ, लेकिन कोई ऐसी हरकत मत करना कि मजीद लाशें गिरें। और डेविड शाह की क्या इत्तला है? उसे बता दिया है और वो वहां से चल पड़ा है। आने में कुछ वक्त लगेगा। 9 बजे का वक्त याद रखो बस। मुझे बार बार मत धमकाओ, इस मामले से मेरा कोई ताल्लुक नहीं। मुझे बेवकूफ मत बनाओ फतेह खान, इस मामले में तुम्हारा भी मफाद है। मेरा क्या मफाद हो सकता है? यह तो मैं नहीं जानता कि इस तस्वीर से क्या चक्कर वाबस्ता है, लेकिन तुम तस्वीर के मामले में जिस तरह बेताब हो उससे तो ऐसा ही लगता है। फतेह खान वापस चला गया था। उसके आदमी लाशें उठाने लगे थे। मैंने मोमबत्ती बुझा दी क्योंकि वो ज्यादा बड़ी नहीं थी। अगर मुस्तकिल जलती रहती तो जल्द खत्म हो जाती। मैं उसे बाद में भी जला सकता था। भाग भरी 10-10 मिनट बाद बाहर का चक्कर लगा रही थी। उसके हौसले ने मुझे मुतासर किया था। मुमकिन है उसकी जगह कोई और लड़की होती तो बाहर जाने से इनकार कर देती, मगर वो मेरे दोबारा कहे बगैर बाहर के चक्कर लगा रही थी। मैं भी पूरी तरह चौंकिन्ना था। उन लोगों पर भरोसा करने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। अगर ये मेरे साथ धोखा करते या हमला करते तो मैं सचमुच तस्वीर जला देता। ये कहना मुश्किल था। बात सच्ची थी। मैंने महज धमकी दी थी। अभी तक मेरे जहन में ऐसा कोई ख्याल नहीं आया था कि मैं सचमुच तस्वीर को आग लगा दूं। मुझे मालूम था ये तस्वीर जितनी डेविड के लिए जरूरी थी उससे कहीं ज्यादा राजा के लिए अहम थी। तस्वीर से उसकी वाबस्तगी किसी फायदे के लिए नहीं बल्कि जज्बाती थी, वरना उससे फायदा उठाना उसके लिए मुश्किल नहीं था। तस्वीर निस्फ सदी से ज्यादा अरसे से उसके पास थी। मैं उसे हर मुमकिन हद तक महफूज रखना चाहता था। एपिसोड 32। भाग भरी ने शाजिया और उसके बच्चों को गुड़ शामिल करके मकई के दाने खाने को दिए थे। मैंने भी एक मुट्ठी मकई ली। यह खस्ता और मजे की थी। फायरिंग से चूल्हा तबाह हो चुका था, इसीलिए चाय बनाने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। लेकिन भाग भरी ने हिम्मत की और बाहर जाकर लकड़ी का चूल्हा जलाकर चाय बनाई। मैंने चाय पीकर प्याला रखा तो 9 बजने में 4 मिनट बाकी थे। मैंने एक बार फिर मोमबत्ती रोशन कर ली और भाग भरी को बाहर भेजा कि वो कोठरी के गिर चक्कर लगाती रहे। 9 बजते मैंने चिल्लाकर फतेह खान को आवाज दी, फतेह खान 9 बज गए हैं। वो झाड़ियों में से नमूदार हुआ। शाबाश, कोई हिमाकत मत करना, डेविड से आने वाला है, रास्ता आसान नहीं है। कितनी देर लगेगी? बस 10 मिनट और। ठीक है, मैं 9:15 तक इंतजार करूंगा, लेकिन याद रखना उसके बाद मैं तुम्हारी किसी बात पर एतबार नहीं करूंगा। मुझे मंजूर है, फतेह खान बोला और मैं वापस चला गया। कोई 6-7 मिनट बाद वो किसी कदर भारी मगर गठे हुए जिस्म के मालिक सफेद फार्म के साथ झाड़ियों में से बरामद हुआ। सफेद फार्म का कद मुतवस था, चेहरा आम सा मगर आंखें बेहद खतरनाक थी, तेज, अंदर तक उतर जाने वाली कैमरे की जैसी नजरें। उनमें ऐसी सर्दमेहरी और सफाकी थी कि आदमी देखे तो लरस जाए। उसने झाड़ियों से बरामद होने के बाद चंद लम्हे के लिए रुककर इधर उधर देखा, फिर उसकी नजरें कोठरी पर मरकूज हो गईं। उसने अंग्रेजी में कहा, मिस्टर शहबाज, मैं डेविड शाह यहां मौजूद हूं। मिस्टर डेविड, अपने दोनों हाथ सर से ऊपर करके आगे आओ, लेकिन सिर्फ तुम। फतेह खान वहीं रहेगा। वो हाथ ऊपर करके अहाते के अंदर आया और बरामदे के आगे रुक गया। उस तस्वीर के लिए मैं तुम्हारा हर मुतालबा मानने के लिए तैयार हूं। मुझे हर मुतालबा मनवाने का शौक नहीं है, लेकिन तुम अच्छी तरह जानते हो मुझे और मेरे साथियों को जिंदगी का हक चाहिए। मैं तुम्हें हर जमानत देने के लिए तैयार हूं। जमानत नहीं, मुझे यकीनी रास्ता चाहिए। मैंने राइफल का रुख उसकी तरफ कर दिया। डेविड शाह, अंदर आ जाओ। तुम मेरे साथ धोखा कर रहे हो। उसकी आवाज से पाट थी। नहीं, अपने तहफ्फुज की यकीनी जमानत चाह रहा हूं। मुझे तुमसे कुछ जाती बर्खास्त नहीं है, लेकिन मुझे मालूम है तुम्हारी वजह से तुम्हारे आदमी मुझे धोखे से मारने से पहले 10 बार सोचेंगे। वो अपनी जगह से हिला नहीं। मैंने राइफल लोड की। डेविड शाह, गुज़िश्ता 15 घंटों में तुम्हारे कितने आदमी मेरे हाथों मारे जा चुके हैं, इसीलिए खुदकुशी की कोशिश मत करो। शहबाज, तुम धोखा कर रहे हो, इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। फतेह खान चिल्लाया। मैंने कहा ना, मैं सिर्फ अपना तहफ्फुज चाहता हूं। डेविड शाह मुझे किसी महफूज मकाम तक पहुंचा दे और उसके बाद तस्वीर लेकर चला जाए। क्या वाकई तुम तस्वीर मेरे हवाले कर दोगे? जाहिर है, मुझे उसका अचार तो नहीं डालना। अचार? हमारी जुबान का एक मुहावरा है। मेरा मतलब है उस तस्वीर की मेरे नजदीक कोई अहमियत नहीं है, लिहाजा मैं उसे बखुशी तुम्हारे हवाले कर दूंगा। फर्ज करो मैं तुम्हें किसी महफूज मकाम तक पहुंचा देता हूं और तुम फिर भी तस्वीर नहीं देते तो इस मामले में तुम्हें मुझ पर एतबार करना होगा। उसने चंद लम्हे सोचा, फिर सर हिला दिया। वेल, मैं तैयार हूं। ठीक है, अपने आदमियों से कहो कोई बड़ी जीप लाए जिसमें 8-9 अफराद आराम से आ जाएं। इस काम के लिए उनके पास सिर्फ आधा घंटा है। ऐसी एक जीप बाहर मौजूद है जिस पर मैं आया हूं, वो नीचे खड़ी है। ठीक है, तुम आगे आओ, मैं तुम्हें ढाल बनाए बगैर यहां से नहीं जाऊंगा। शहबाज, तुम्हें मेरी जुबान। शट अप, बकवास करने के बजाय आगे आओ, वरना।
میں نے رائفل کو جنبش دی تو وہ بادل ناخواستہ آگے آیا. اس طرف گھوم جاؤ. میں نے کہا اور پستول نکال لیا. وہ جیسے ہی دوسری طرف گھوما میں نے پستول اس کی کمر سے لگا دیا اور شازیہ سے کہا, بچوں کو اٹھاؤ, بھاگ بھری, اپنی ماں کو سنبھالو. ان لوگوں کو لے جانے کی ضرورت نہیں ہے. ڈیوڈ نے بھاگ بھری اور اس کی ماں کی طرف اشارہ کیا. میں زیادہ بہتر سمجھتا ہوں. میں نے مرشد علی کے وحشی کتوں کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑ سکتا. چلو اب. سب سے آگے ڈیوڈ تھا, اس کے بعد میں, اور میرے پیچھے باقی سب تھے. فتح خان غائب تھا, شاید وہ باہر جا چکا تھا. میں پوری طرح چونکنا تھا. اگر ان جھاڑیوں میں کوئی ہے تو دور چلا جائے. کسی چالاکی کا نتیجہ تمہارے انداتا کی ناگہانی موت کی صورت میں نکلے گا. کیا کہہ رہے ہو تم؟ تمہارے ساتھیوں کو بتا رہا ہوں کہ تمہاری موت کا سبب نہ بنے. کوئی تمہارے راستے میں نہیں آئے گا, اس نے آہستہ سے کہا. میں نے برآمدے سے صحن میں قدم رکھا تھا کہ مجھے اپنے عقب میں حرکت کا احساس ہوا, اور پھر جیسے مجھ پر قیامت ٹوٹ پڑی تھی. ہل جانے کی وجہ سے وار براہ راست سر پر نہیں لگا تھا, مگر میں چند لمحے کے لیے بلیک آؤٹ میں چلا آیا تھا. دشمن کبھی بے وقوف نہیں ہوتا. ڈیوڈ شاہ کے زرخریدوں نے اس کی طرف سے وار کیا تھا. ڈیوڈ شاہ کے زرخریدوں نے اس طرف سے وار کیا تھا جہاں کے بارے میں نے سوچا بھی نہ تھا. کوئی چالاک آدمی خاموشی سے کوٹری کی چھت پر چڑھا, اور جب میں صحن میں آیا تو اس نے مجھ پر حملہ کر دیا. سر پر چوٹ لگنے کی وجہ سے میں اوندھے منہ جا گرا. ڈیوڈ شاہ نے پھرتی سے مڑ کر میرا پستول چھین لیا تھا. بازی پلٹ گئی. شازیہ اور بھاگ بھری چلانے لگے, چپ کرو, اسے دیکھو. ڈیوڈ شاہ بولا, I will kill him. حملہ کرنے والے نے کہا اور پستول میری طرف سیدھا کیا. No, leave it. ان عورتوں اور بچوں کو اندر کرو, جلدی. حملہ کرنے والے نے ان سب کو اندر کوٹری میں دھکیل دیا تھا. اس وقت تک میں بلیک آؤٹ سے نکل رہا تھا. سر جھٹک کر میں نے اٹھنا چاہا, لیکن چکر آ جانے کے باعث میں نے سر دوبارہ زمین پر ٹیکا اور گہرے سانس لے کر اپنی حالت پر قابو پانے کی کوشش کرنے لگا. اپنے سر کی پشت پر مجھے خون سرسراتا محسوس ہو رہا تھا. اگر یہ وار پوری طرح پڑتا تو شاید کھوپڑی ٹوٹ جاتی. آخر مجھ میں اتنی ہمت آئی کہ میں اٹھ سکوں, لیکن میں پڑا رہا اور یہ ظاہر کرتا رہا کہ میں نیم غشی میں ہوں. ہل سکتا ہوں لیکن اٹھنے کی ہمت نہیں ہے. شہباز, ڈیوڈ شاہ نے جھک کر کہا اور تصویر کا رول میری جانب لہرایا. رول اس نے میری قمیض سے نکال لیا تھا. بازی اب میرے ہاتھوں میں. مجھے نزدیکی فتح خان کی آواز آئی. اس کا کیا کرنا ہے جناب؟ فتح خان, یہ کامیابی پر تمہارا انعام ہے. شکریہ جناب, میں اسے اپنے ساتھ لے جاؤں گا اور قسطوں میں قتل کروں گا. مجھے کسی بھی شخص کو قتل کرنے کی اتنی خواہش کبھی نہیں رہی. فتح خان, اسے ابھی مار دو, ورنہ شاید تم اسے کبھی نہیں مار سکو گے. یہ ان لوگوں میں سے ہے جنہیں موقع مل جائے تو وہ بازو الٹ دیا کرتے ہیں. ڈیوڈ نے اسے مشورہ دیا. میں اسے ایسے شکنجے میں جکڑوں گا کہ یہ کچھ کرنے کے قابل نہیں رہے گا. ان عورتوں اور بچوں کا کیا کرنا ہے؟ اس گھر کے مالک کی بیوی اور بیٹی کو غائب کر دو, اور وکیل کے بیوی بچوں کو کسی ایسی جگہ پہنچا دو جہاں سے یہ اپنے گھر کو جا سکیں. انہیں چھوڑ دے جناب. ہاں فتح خان, میں نے کیا کہا ہے؟ سوری سر, میں سمجھ گیا. فتح خان نے جلدی سے تابعداری سے کہا اور مجھ پر حملہ کرنے والے سے کہا, رحمت کی بیوی اور بیٹی کو ڈیرے پر پہنچا دو, وہاں ان کا فیصلہ کریں گے. وہ بھاگ بھری اور اس کی بیمار ماں کو ہکا کر لے جانے لگا. فتح محمد نے میرے بال پکڑ کر سر اوپر کیا. شہباز ملک, آخر تم میرے قابو میں آ ہی گئے نا. میں نے نیم آنکھوں سے اسے دیکھا اور آنکھیں بند کر کے کرانے لگا. ڈیوڈ شاہ بولا, اسے چھوڑ دو, یہ اپنے ہوش میں نہیں ہے. جا کر روانگی کا بندوبست کرو, مجھے فوراً واپس جانا ہے. جی جناب. فتح خان نے میرے بال چھوڑ دیے اور وہاں سے چلا گیا. ڈیوڈ میرے پاس ٹہلنے لگا. شہباز, میرا خیال ہے تم سننے اور سوچنے کی حد تک ہوش میں ہو. جانتے ہو میں یا راجہ عمر دراز اس تصویر کے دیوانے کیوں ہیں؟ نہیں جانتے؟ کوئی بھی نہیں جانتا. راجہ عمر دراز اور ولیم شاہ احمق تھے. اتنا بڑا راز اپنے سینوں میں دبائے رہے. ایسا راز جو انہیں دنیا کے خزانوں کا مالک بنا دیتا, انہیں لافانی شہرت دلوا دیتا. پر یہ بے وقوف. بہرحال اب یہ تصویر میرے قبضے میں ہے. اس نے پلاسٹک شیٹ کھولی تاکہ تصویر دیکھ سکے. اس کی مدد سے میں وہ سب حاصل کر لوں گا جس کا میں اب تک خواب دیکھا کرتا تھا. شاید تم جہنم میں جانے کے خواب دیکھتے تھے, کیونکہ اس تصویر کی وجہ سے کئی افراد وہاں جا چکے ہیں. تم بھی جلد ان میں شامل ہو سکو گے. تم کچھ نہیں جانتے. یہ تصویر. اس کی بات ادھوری رہ گئی کیونکہ ایک فائر کے ساتھ کسی کی چیخ کی آواز آئی تھی اور اس چیخ میں موت کا کرب رچا تھا. ابھی فائر اور چیخ کی باز گشت ختم نہ ہوئی تھی کہ بے تحاشا فائرنگ ہونے لگی. ڈیوڈ کے چہرے پر تشویش کے آثار نمایاں ہونے لگے. اس نے جیب سے ایک چھوٹا سا موبائل نما آلہ نکال کر کسی سے رابطہ کیا. یہ کیا ہو رہا ہے؟ ہیلو جان, جواب دو. لعنت ہو. اس نے موبائل بند کر کے چاروں طرف دیکھا اور کوٹری کے عقب کی طرف بڑھا. میں نے اپنی جگہ سے حرکت کی تو اس نے مڑتے ہوئے بے دریغ مجھ پر فائر کر دیا. میں بال بال بچا تھا لیکن یوں زمین پر ڈھیر ہو گیا جیسے مجھے گولی لگ گئی ہو. ڈیوڈ دوڑتا ہوا غائب ہو گیا. اس کے جاتے ہی میں اس کے پیچھے لپکا. وہ عقبی طرف کی جھاڑیوں میں سے اس راستے میں گھستا نظر آیا جو فتح خان کے آدمیوں نے بنایا تھا. میں بھی دم قدم اس کے پیچھے تھا. جھاڑیوں میں گھسا تو سرسراہٹ کی آواز پر اس نے 2-3 فائر اور کیے. اس بار بھی اللہ نے مجھے محفوظ رکھا
اور میں اس جگہ دوبک کر ساکت ہو گیا۔ جب ڈیوڈ جھاڑیوں سے نکل آیا تو اس کے 1 منٹ بعد میں حرکت میں آیا۔ 2 بار بال بچنے کے بعد میں تیسری بار خطرہ مول لینے کے لیے تیار نہیں تھا۔ جب میں جھاڑیوں سے نکلا تو وہ غائب ہو چکا تھا۔ کچھ فاصلے پر گھنی جھاڑیوں کا ایک طویل سلسلہ تھا جو پہاڑ کی بلندی تک جا رہا تھا اور دور نشیب تک پھیلا ہوا تھا۔ اگر وہ ان جھاڑیوں میں گھس گیا تھا تو اسے تلاش کرنا ناممکن حد تک محال تھا۔ اس کے باوجود میں ان کی طرف بھاگا۔ نزدیک آنے پر مجھے اندازہ ہوا کہ جھاڑیاں میرے اندازے سے زیادہ گھنی تھیں اور ان میں گھسنا محال تھا۔ پھر مجھے شازیہ اور بچوں کی فکر بھی تھی، لہٰذا میں پلٹا اور بھاگتا ہوا رحمت کی کوٹری کی طرف واپس آیا۔ شازیہ اور بچے اندر دبکے ہوئے تھے۔ بھابھی یہاں سے نکلے۔ میں نے بچوں کو گود میں اٹھا لیا۔ تمہارے سر سے تو خون بہ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، معمولی چوٹ ہے۔ میں نے لاپرواہی سے کہا اور کوٹری سے باہر نکلا ہی تھا کہ سامنے سے جھاڑیاں ہٹی اور ان میں سے ایک شخص نکلا۔ وہ شکیل تھا۔ شہباز صاحب، اللہ کا شکر ہے کہ آپ ٹھیک ہے۔ میں بچیوں کو اتار کر اس کی طرف لپکا۔ شکیل، شکر ہے، کیا حملہ تم لوگوں نے کیا تھا؟ جی جناب، مرشد علی کے آدمی مارے جا چکے ہیں یا فرار ہو گئے۔ جلدی کیجیے، اس سے پہلے کہ وہ دوبارہ مدد لے کر آئیں، ہمیں یہاں سے نکلنا ہے۔ تمہیں ہمارے بارے میں کس نے بتایا؟ رحمت نامی ایک شخص کی آپ کے موبائل سے کال آئی تھی، وہی ہمیں یہاں تک لایا ہے۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ وہ زندہ ہے، ورنہ میں اس کی بیوی بیٹی کو کیا منہ دکھاتا۔ کہاں ہیں وہ لوگ؟ میں چونکا۔ کیا وہ تمہیں باہر نہیں ملے؟ فتح خان انہیں لے گیا تھا۔ نہیں، وہاں تو کوئی عورت نہیں ہے۔ مرشد علی کے کچھ افراد فرار ہونے میں کامیاب ہوئے، شاید وہ ان عورتوں کو ساتھ لے گئے ہیں۔ شکیل، انہیں تلاش کرو ہر قیمت پر، ورنہ میں رحمت کو کیا کہوں گا؟ وہ میری مدد کے لیے اپنی جان پر کھیل کر نکلا اور میں اس کی بیوی بیٹی کی حفاظت تک نہ کر سکا۔ اسی لمحے رحمت جھاڑیوں سے نکل کر اپنے گھر کی طرف لپکا تھا اور اپنی بیوی بیٹی کو پکارنے لگا تھا۔ بھاگ بھری، کہاں ہے تو؟ بھاگ بھری کی ماں، تو کدھر ہے؟ پھر وہ پلٹا اور میری طرف آیا۔ اس نے میرا گریبان پکڑ لیا۔ صاحب، میں اپنی بچے بیوی تیرے سپرد کر کے گیا تھا، وہ کہاں ہے صاحب؟ رحمت، میں شرمندہ ہوں، وہ انہیں لے گئے، میں بے بس تھا، انہوں نے مجھ پر قابو پا لیا تھا۔ رحمت کا سانولا چہرہ راکھ جیسا ہو گیا۔ اس نے میرا گریبان چھوڑا اور لڑکھڑا کر پیچھے ہٹا۔ میری بچی، میری بھاگ بھری، صاحب وہ تو لڑکی تھی صاحب، وہ درندے اسے کھا جائیں گے۔ رحمت، ہمارے آدمی ان کا تعاقب کر رہے ہیں، وہ تمہاری بیوی اور بیٹی کو چھڑا لائیں گے۔ شکیل نے اسے تسلی دی۔ سر صاحب انہیں لے آؤ، ان کے بغیر میں بیکار ہوں۔ رحمت، تم فکر مت کرو، انشاءاللہ وہ لوگ ضرور مل جائیں گے۔ میں نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھ کر کہا۔ ہم لوگ باہر آئے جہاں شکیل کے درجن بھر سے بھی زیادہ مسلح افراد موجود تھے۔ مرشد علی کے اتنے ہی لوگوں کی وہاں لاشیں بکھری پڑی تھیں اور باقی فرار ہو چکے تھے۔ میں شکیل کو بتانے لگا کہ کس طرح ڈیوڈ شاہ نے مجھ پر قابو پایا تھا اور تصویر لے کر فرار ہو گیا تھا۔ شکیل تصویر کے ذکر پر چونکا تھا، لیکن اس نے زیادہ رد عمل ظاہر نہیں کیا۔ البتہ اس نے 4 ساتھیوں کو ان جھاڑیوں کی طرف روانہ کر دیا تھا۔ کچھ دور تک ہمیں پیدل چلنا پڑا، یہاں ان لوگوں کی گاڑیاں کھڑی تھیں۔ شکیل نے مجھے اور شازیہ کو ایک گاڑی میں سوار کرایا اور باقی افراد دوسری گاڑیوں میں لپ گئے تھے۔ ان میں سے ایک گاڑی وہیں رہ گئی تھی، وہ ان باقی 4 افراد کو لے کر آتی جو ڈیوڈ شاہ کی تلاش میں گئے تھے۔ ندیم کا کچھ پتہ چلا؟ میں نے آہستہ سے پوچھا۔ جی، وہ اسپتال میں ہے۔ اس نے بھی آہستہ سے جواب دیا، مگر شازیہ کے کان کھڑے ہو گئے۔ اس نے میرا سوال اور شکیل کا جواب دونوں سن لیے تھے۔ وہ تڑپ کر بولی، کیا کہہ رہے ہو؟ کیا ہوا ندیم کو؟ وہ ہاسپٹل میں کیوں ہے؟ معمولی زخمی ہے، میں آپ کو وہیں لیے چلتا ہوں، آج شام تک وہ ڈسچارج ہو جائیں گے۔ مگر شازیہ کی تسلی نہ ہوئی، وہ بار بار ندیم کی خیریت کے بارے میں پوچھتی تھی۔ شکیل کو بھی اتنا ہی پتا تھا کہ وہ آج صبح زخمی حالت میں ایک سڑک کے کنارے بے ہوش ملا تھا اور اس کی جیب سے اس کے کاغذات ملے تھے۔ پولیس نے اسے اسپتال پہنچایا تھا، زخم معمولی نوعیت کے تھے، پھر بھی احتیاطاً ڈاکٹر نے اسے شام تک روک لیا تھا۔ ہم آدھے گھنٹے بعد سڑک تک پہنچے تھے۔ شکیل نے میرے سر کے زخم پر رومال باندھ دیا تھا۔ میں سر ٹکا کر آرام کرنے لگا۔ سر میں چوٹ اور مسلسل بے آرامی سے سر جیسے پھٹا جا رہا تھا۔ شازیہ اور بچوں نے رات کو آرام کیا تھا، اسی لیے ان کی حالت زیادہ خراب نہ تھی۔ مجھے پتہ نہ چلا کہ میں کب سو گیا۔ گاڑی رکی تو میری آنکھ کھلی۔ ہم ہاسپٹل کی پارکنگ میں تھے۔ چلیں، میں آپ کو ڈاکٹر کے پاس چھوڑ کر انہیں ندیم کے پاس لے جاتا ہوں۔ نہیں، میں بھی ندیم کے پاس جاؤں گا، مرہم پٹی بعد میں کرا لوں گا۔ ندیم کمرے میں خاموشی سے آنکھیں بند کیے لیٹا تھا۔ اپنے بیوی بچوں کی آواز پر وہ تڑپ کر اٹھا۔ بچے بھاگ کر اس سے لپٹ گئے اور شازیہ اس کے بازو پر سر ٹکا کر رونے لگی۔ منظر بے حد نجی تھا۔ میں اور شکیل خاموشی سے باہر آ گئے۔ چل یار، پہلے ڈریسنگ کرا دے۔ گزشتہ 30 گھنٹے سے میں جاگ رہا ہوں، اس لیے دماغ بھی صحیح طور پہ کام نہیں کرا لگتا ہے۔ ایک نرس نے میرے سر کی ڈریسنگ کی، زبردستی 2 انجیکشن لگا دیے اور ڈاکٹر نے سر کا ایکس رے کرانے کا مشورہ دیا۔ میں وہاں سے نکل کر بھاگا۔ شکیل ہنستا ہوا میرے پیچھے آیا۔ آپ تو یوں بھاگے جیسے وہ زبردستی آپ کو داخل کر لیں گے۔ نہیں یار، دراصل مجھے خدشہ تھا کہ اگر میں کچھ دیر مزید رکا نا تو وہ آپریشن تھیٹر میں لے جا کر میرا سر کھول کر اس کا معائنہ کرنے لگ جائیں گے۔ ندیم، شازیہ اور بچوں کے چہروں پر ایسی خوشی تھی جسے صرف محسوس کیا جا سکتا تھا، بیان کرنا ممکن نہ تھا۔
مجھے دیکھ کر ندیم اٹھنے لگا. لیٹا رہے, اب طبیعت کیسی ہے؟ ٹھیک ہے, حرامیوں نے خوب دبا کر مارا تھا. جب تو موبائل پر انتخاب جیت جانے والے سیاستدان کی طرح کلف زدہ لہجے میں بات کر رہا تھا نا, تبھی میں سمجھ گیا تھا کہ کوئی گڑبڑ ہے. میں نے تیرے گھر کی طرف دوڑ لگا دی تھی. ندیم, اگر شہباز بھائی نہ آتے تو نہ جانے ہمارا کیا ہوتا. کچھ نہیں ہوتا بھابھی, آپ اپنے میاں کو سنبھالیں. میں باہر جا کر کچھ کھاؤں گا اور آرام کروں گا. سفیر و مونا پریشان نہ ہو. میری بات ہوئی تھی ان سے, رات تک میں بھی آ جاؤں گا, ابھی تو جا. ندیم بولا, یار مجھے تیری طرف سے بھی فکر ہے ندیم. فکر نہ کر, شکیل صاحب کے آدمی میری حفاظت کے لیے موجود ہیں. تو جا کر آرام کر, باقی باتیں پھر کریں گے. سفیر اور مونا سے زیادہ مجھے راجہ عمر دراز کی فکر کھائے جا رہی تھی. میں اسے تصویر کے بارے میں کیا بتاتا اور جواب میں نہ جانے اس کا رد عمل کیا ہوتا. مگر اس نے سکون سے میری بات سنی اور آہستہ سے بولا, شہباز جا کر آرام کرو, اب میں اس معاملے کو خود دیکھ لوں گا. اور میری وجہ سے تمہیں اور تمہارے جاننے والوں کو جو تکلیف ہوئی اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں. پلیز راجہ صاحب, شرمندگی تو مجھے ہے. بھول جاؤ اسے. اس نے میرا شانہ تھپکا اور چلا گیا. سر دھوئے بغیر میں نے غسل کیا, مونا اور سفیر کے سوالوں کے جواب دیتے ہوئے بمشکل کھانا کھایا اور اپنے کمرے میں آ کر بستر پر دراز ہوتے بے خبر سو گیا. میری آنکھ بھوک سے کھلی. رات کے 10 بج رہے تھے. باہر بچوں کا شور بتا رہا تھا کہ ندیم اور اس کی بیوی آئے ہیں. ان کی محفل مہمان خانے کے چھوٹے سے ڈرائنگ روم میں جمی تھی. سب اتنے عرصے بعد مل کر بیٹھے تھے. یہ ایسا لگ رہا تھا گزشتہ کچھ عرصے میں سبھی نے جو حالات دیکھ لیے تھے اس کے بعد اس طرح مل کر بیٹھنا کسی کے لیے بھی خواب و خیال سے کم نہ تھا. میں نے کچن کال کر کے کھانے کی فرمائش کی. وہ سب کھانا کھا چکے تھے. مونا مجھے دیکھتے بولی, شوبی جلدی سے اپنی کہانی سناؤ. کہانی نہیں, یہ ایک دردناک آپ بیتی ہے جسے سن کر خواتین 4 آنسو بہائیں گی. لیکن کہانی سنانے کے لیے جسم میں توانائی ہونی چاہیے, اور توانائی مل سکتی کھانے سے. لہٰذا پہلے مجھے کھانا کھانے کو دو. کھانا لذیذ اور مرغن تھا. کھانے کے بعد کافی پر میں نے انہیں اپنی آپ بیتی سنائی. اگرچہ شازیہ سب بتا چکی تھی لیکن وہ سب میرے منہ سے سننے کے متمنی تھے. سب کو تصویر اور رحمت کی بیوی اور بیٹی کے جانے کا افسوس تھا. وہ بیچارہ بہت دکھی ہے, ابھی کچھ دیر پہلے ملا تھا. سفیر نے بتایا, مجھے افسوس ہے لیکن اس وقت میں بے بس تھا, انہیں بچانے کے لیے کچھ نہیں کر سکتا تھا. اللہ کرے وہ زندہ سلامت ہو. مونا بولی, دعا کرو عزت کے ساتھ زندہ سلامت ہو, ورنہ وہ جن درندوں کے پاس ہے عورت ان کے لیے شکار ہوتی ہے. سفیر تلخی سے بولا, ممکن ہے شہبازہ ہمارا بدلہ بھی وہ ان غریب اور بے بس عورتوں سے لے. شوبی, کیا کسی طریقے سے انہیں واپس لا سکتے ہیں؟ لانے کی ایک ترکیب ہو سکتی ہے. میں ڈیوڈ شاہ سے بات کرتا ہوں, وہ غیر ملکی ہے اور بلا وجہ قتل و غارت گری سے گریز کرے گا. پر تم اس سے رابطہ کہاں کرو گے؟ وہ میریٹ میں ٹھہرا ہوا ہے. میں نے کہا اور موبائل پر میریٹ کا نمبر ڈائل کیا. آپریٹر نے شیریں لہجے میں دریافت کیا, یس واٹ کین آئی ڈو فار یو سر؟ پلیز کانٹیکٹ ٹو مسٹر ڈیوڈ شاہ. یور نیم پلیز؟ شہباز ملک. ہولڈ آن پلیز. چند لمحے بعد ڈیوڈ شاہ لائن پر تھا. کیا بات ہے مسٹر شہباز؟ مسٹر شاہ, مجھے وہ لڑکی اور اس کی ماں واپس چاہیے. یہ ممکن نہیں ہے, وہ فتح خان کے پاس ہیں. مسٹر شاہ, فتح خان تمہارے اختیار میں ہے. اسے کہو ان مظلوم عورتوں کو چھوڑ دیں. ان کا اس سارے معاملے سے کوئی تعلق نہیں سوائے اس کے کہ میں نے ان کے گھر پناہ لی تھی. اوکے. اس نے کوئی واضح بات کیے بغیر فون بند کر دیا. وہ بے حد چالاک آدمی تھا. فون پر ایسی کوئی بات منہ سے نہ نکالنا چاہتا تھا جس سے وہ پھنس جاتے. میں نے ڈیوڈ شاہ اپنی گفتگو دہرائی. سفیر پر امید لہجے میں بولا, شاید وہ فتح خان کے جنگل سے انہیں نکلوا دے. مشکل ہے. وہ عورتیں ایک طرح سے فتح خان اور اس کے ساتھیوں کے ساتھ ڈیوڈ شاہ کے خلاف گواہ ہیں. وہ تو شازیہ بھی ہے, وہ ہم سے تعلق رکھتی ہیں, لیکن رحمت کی بیوی اور بیٹی اس کے خلاف گواہی دے سکتی ہیں. کیا ان غریب عورتوں کی گواہی ان کا کچھ بگاڑ سکتی ہے؟ ہاں, اگر معاملہ عدالت میں چلا گیا تو ان کے خلاف گواہی مؤثر ہوگی. ندیم بولا, وہ لوگ کوئی خطرہ مول لینا گوارا نہیں کریں گے. میں نے اس کی تائید کی. میں نے تو ایک چانس لیا تھا. ڈیوڈ شاہ نے تجھے ٹرخا دیا ہے. یہ شرافت کی زبان سمجھنے والے لوگ نہیں ہیں. ایک ملازم اندر آیا. آپ کو راجہ صاحب نے طلب کیا جناب. اس نے مجھ سے کہا. ان لوگوں کو باتیں کرتا چھوڑ کر میں ملازم کے ساتھ کوٹھی کے اندر اس نشست کا تک آیا جہاں راجہ عمر دراز موجود تھا. بیٹھو شہباز. تھکن اتر گئی؟ سر کی تکلیف کیسی ہے؟ آپ نے پوچھا تو یاد آیا کہ میرے سر پہ چوٹ لگی تھی. میں نے مسکرا کر کہا اور اس کے اشارے پر بیٹھ گیا. شہباز, ڈیوڈ شاہ کے بارے میں کیا جانتے ہو؟ جتنا آپ نے بتایا تھا. ایک ملاقات میں وہ بے حد عیار اور ٹھنڈے دماغ کا شخص لگا. اس کی خطرناکی میں کوئی شبہ نہیں. میں نے راجہ کو اس سے تھوڑی دیر پہلے ہونے والی گفتگو کے بارے میں بتایا. اس نے سر ہلا دیا. ڈیوڈ نے تمہیں ٹال دیا ہے لیکن وہ مجھے نہیں ٹال سکتا. اس نے کہا اور فون اٹھا کر میریٹ کا نمبر ڈائل کیا. چند لمحے بعد ڈیوڈ شاہ لائن پر تھا.
राजा ने नहायत तंज़िया लहजे में कहा, तस्वीर मुबारक हो। डेविड शाह ने ना जाने उसे क्या जवाब दिया। उसकी मुस्कुराहट गायब हो गई। वो गुर्रा कर बोला, तस्वीर हासिल करके मत समझो कि तुम कामयाब हो जाओगे। बहरहाल अभी मैंने इसलिए फोन किया है कि उन 2 औरतों को छोड़ दो, मैं तुम्हें भी नजरअंदाज कर दूंगा। राजा बोला और दूसरी तरफ की बात सुनकर उसने फोन रख दिया। रहमत की बीवी और बेटी कल सुबह तक अपने घर पहुंच जाएंगे। क्या आपको यकीन है कि डेविड शाह अपने अल्फाज का पास रखेगा? हाँ, क्योंकि वो जानता है मैं उसके लिए कितनी मुश्किलात खड़ी कर सकता हूं। आप उसके खिलाफ रिपोर्ट नहीं करा सकते? करा तो सकता हूं, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं है। उसे गैर मुल्की होने के नाते सिफाती तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। आप तस्वीर की चोरी की रिपोर्ट तो करा सकते हैं ना? राजा उमर दराज सोच में पड़ गया। बहरहाल अगर उसने रहमत की बीवी और बेटी को रिहा कर दिया तो मैं अपने वादे की पाबंदी करने पर मजबूर होऊंगा। उसके बाद राजा फिर चुप होकर गहरी सोच में गुम हो गया। मैंने महसूस किया कि उसने मुझे को खास बात कहने के लिए बुलाया था। कुछ देर बाद उसने कहा, मेरे साथ आओ। वो मुझे स्टडी रूम में लाया और एक कोने में रखी तिजोरी खोलकर एक बड़ा सा मोटा लिफाफा निकाल लिया। मेज पर रखकर उसने लिफाफा खोला और उससे जो चीज निकाल कर दिखाई उसे देखकर मैं दम बखुद रह गया। ये वही तस्वीर थी जिसे डेविड शाह मुझसे ले उड़ा था। ये तस्वीर उसकी नकल है। बड़ी अच्छी नकल है, लेकिन क्या आपके लिए असल जितनी अहमियत रखती है? उसने तारीफी अंदाज में सर हिलाया। तुम ज़हीन आदमी हो। इस सवाल का जवाब यह है कि जज्बाती तौर पर इस तस्वीर की मेरे लिए कोई अहमियत नहीं, लेकिन उसकी दूसरी अहमियत बरकरार है, और गालिबन दूसरी अहमियत है जिसकी वजह से सारे हंगामे हैं। दुरुस्त अंदाजा है तुम्हारा। राजा साहब, क्या इस तस्वीर के साथ कोई बहुत बड़ा फायदा वाबस्ता है? तुम ऐसा कह सकते हो। उसके अंदाज से लग रहा था कि वो मुझे तस्वीर के बारे में बताना नहीं चाहता, और मुझे भी उससे इतनी दिलचस्पी नहीं थी। मैंने उकता कर कहा, राजा साहब, आपने मुझे क्यों तलब फरमाया है? शहबाज, तुम्हारा और तुम्हारे साथियों का फिलवक्त मंजर आम पर आना मुनासिब नहीं है। हाँ, लेकिन हम कब तक रूपोशी की जिंदगी गुजार सकते हैं जनाब? तुम्हें रूपोश रहने की जरूरत नहीं है। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे साथ बैरून मुल्क चलो। बैरून मुल्क? कब? कहां? क्यों? इस कब, कहां और क्यों का मुख्तसर सा जवाब है, लेकिन पसे मंजर बहुत तफसीली है। मैं चाहता हूं पहले तुम एक दिलचस्प कहानी सुन लो। अगरचे मैं कहानी सुनने की उम्र से गुजर चुका हूं राजा साहब, लेकिन आप कहते तो सुन लूंगा। बैठो। राजा ने काउच की तरफ इशारा किया और इंटरकॉम उठाते हुए बोला, चाय, कॉफी या कहवा? कॉफी, मैंने कहा था। मोहम्मद अली ने बेटे को प्यार से गोद से उतारकर लारी पर सवार कराया। वो पहली बार उससे दूर जा रहा था। खानू उसका एक ही बेटा था, उसकी सारी दौलत और जायदाद का इकलौता वारिस। जब मोहम्मद अली ने होश संभाला तो उसके बाप ने तालीम दिलवाने के लिए मुल्क के बेहतरीन उस्ताद बुलवाए थे, मगर अब जमाना बदल गया था। अब स्कूलों और कॉलेजों का दौर था। जदीद तालीम हासिल करने के लिए बच्चे को स्कूल और कॉलेज भेजना लाजमी था। लिहाजा उसने खानू को शहर के स्कूल में दाखिल कराने का फैसला किया। तो उसके पसे पुश 2 अवामिल थे। एक तो खानू शहरी तौर तरीके सीखे और दूसरे जदीद दुनिया के बारे में जाने। उनका गांव पहाड़ों की बेहद महदूद दुनिया थी। वो लोग अपने इलाके से बाहर बहुत कम जाते थे और शहर देखने का एजाज सिर्फ चंद लोगों को हासिल था। उनमें एक मोहम्मद अली भी था। जब वो अपने गांव के लोगों को शहरी रंगारंग और जदीद दुनिया की कहानी सुनाता तो उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती थी। रेलगाड़ी, मोटरें, सिनेमा, बिजली से चलने वाले दिए, ये सब उनके लिए पाकिस्तान से कम न था। उनमें से बास तो ऐसे थे जो कभी गांव से बाहर नहीं गए थे। उनके लिए इन सब चीजों का तस्वुर भी मुहाल था। मुमकिन है मोहम्मद अली की जगह कोई और ये सब बातें बताता तो वो उसे झूठा करार देते, मगर मोहम्मद अली गांव के मालिक का इकलौता बेटा था और अब उसका इकलौता लड़का खानू तालीम हासिल करने के लिए शहर जा रहा था। मोहम्मद अली ने बेटे के लिए पेशावर के एक ऐसे स्कूल का इंतखाब किया जो मुसलमानों ने अपनी मदद आप के तहत मुसलमान बच्चों की आला तालीम के लिए कायम किया था। खानू को हॉस्टल में रहना था, इसीलिए मोहम्मद अली ने 2 नौकर भी साथ भेजे थे जो हॉस्टल में उसका ख्याल रखते। माँ की बीमारी की वजह से मोहम्मद अली खुद अपने लख्त जिगर को छोड़ने नहीं जा सकता था। उसकी मोहब्बत और शफकत का आदि खानू जाते जाते भी उससे लिपटा रहा था, लेकिन उसमें इतनी हिम्मत ना थी कि बाप से मुतालबा कर सकता कि उसे इतनी दूर ना भेजा जाए। वो उससे, हवेली से, माँ से दूर, अपने शहजोर से दूर नहीं रह सकता था। शहजोर मोहम्मद अली की चहीती घोड़ी का बच्चा था जो पैदा होते खानू का हो गया था और अब 1 साल का था। खानू उससे बेपनाह प्यार करता था। जिस रोज वो कई घंटे शहजोर के साथ नहीं गुजारता था उसे रात को नींद नहीं आती थी। बाप ने उसे लारी में बिठाया तो अपनी आंखें उससे छुपा ली जिनमें नमी आ रही थी। खुद खानू मुंह छुपाकर रो रहा था। रास्ते में उसका ज्यादातर वक्त रोने धोने में गुजरा, इसलिए वो देख न सका कि लारी कहाँ कहाँ से गुजर रही है। छोटे मोटे कस्बों के बाद लारी पेशावर में दाखिल हुई। उस वक्त खानू के आंसू खुश्क हो चुके थे और उसने ना चाहते हुए भी तस्लीम कर लिया था कि अब उसे आने वाले 14-15 साल घर से दूर गुजारने थे। उसे सिर्फ इतना मालूम था कि गर्मियों में उसे 2 महीने हवेली में गुजारने का मौका मिलता।
اس نے آنکھیں صاف کر کے دیکھا تو وسیع اور اس پشاور کو دیکھ کر اس کی آنکھیں کھل گئیں. صاف ستھرے پختہ راستے، شاندار بنگلے، بازاروں میں لوگوں کا ٹھاٹے مارتا ہجوم، لوہے کی پٹری پر روا دوا لمبی دھواں اڑاتی ٹرین. ایک ایک چیز اس کے لیے عجوبہ تھی. لاری اڈے سے تانگا لے کر وہ اسکول کے ہاسٹل کی طرف روانہ ہوئے. خانوں کا داخلہ پہلے ہی ہو چکا تھا. 10 سال کی عمر تک اس نے ایک استاد سے اردو، انگریزی، حساب اور جغرافیہ پڑھا تھا. شہر کی بہت ساری چیزیں اس کے لیے اجنبی نہ تھیں. اس کے باوجود شہر کا روب اور دبدبہ الگ چیز تھی جو صرف دیکھنے سے محسوس کیا جا سکتا تھا. اسے 4تھی جماعت میں داخلہ ملا تھا کیونکہ اسکول کا پرنسپل اس کے باپ کے دوستوں میں سے تھا. محمد علی جب پشاور آتا اسی کیا ٹھہرتا تھا. اس کے باوجود اس نے محمد علی سے کہہ دیا تھا کہ اگر اس کا بیٹا معیار پر پورا نہ اترا تو اسے نچلے درجے میں بھیج دیا جائے گا. اسے امتحان دینا تھا. ہاسٹل میں اسے اس کا کمرہ دکھایا گیا جہاں 3 دوسرے بچے بھی مقیم تھے. ہر کمرے میں 4 لڑکے تھے. ہر لڑکے کے بستر کے ساتھ ایک چھوٹی سی الماری تھی جس میں طالب علم اپنا سامان رکھ سکتا تھا. ایک مشترکہ اسٹڈی ٹیبل اور اس کے ساتھ 4 کرسیاں. خانوں کے نوکروں کو ہاسٹل میں جگہ نہیں مل سکتی تھی، اسی لیے انہوں نے رات سرائے میں گزاری. اگلے روز خود پرنسپل نے خانوں کا امتحان لیا تھا اور جب اس نے خانوں کے تحریری جوابات دیکھے تو انہیں یقین نہ ہے کہ لڑکا ایک ایسے علاقے سے آیا ہے جہاں 30-40 میل کی دوری تک کوئی اسکول نہیں اور جہاں 1000 میں صرف 1-2 افراد پڑھنا لکھنا جانتے تھے. خانوں کی تعلیمی قابلیت کسی طرح 6ٹھی کلاس کے بچے سے کم نہ تھی، لیکن وہ اسے 6ٹھی جماعت میں داخل نہیں کر سکتا تھا، اسی لیے اسے 5ویں کلاس میں داخلہ ملا. خانوں تعلیمی سال شروع ہونے کے 2 مہینے بعد آیا تھا، لیکن اس نے اپنی محنت سے 5 مہینے میں کورس مکمل کر کے امتحان دے دیا اور اسے 6ٹھی جماعت میں داخلہ مل گیا. خانوں کے ساتھ آنے والے نوکر ایک کمرے کا مکان کرائے پر لے کر رہنے لگے. اگرچہ ہاسٹل کی طرف سے خانوں کو تمام سہولیات میسر تھیں، لیکن اس کے باوجود وہ صبح سے شام تک اس کی خدمت کے لیے حاضر رہا کرتے تھے. دوسرے سال سے پرنسپل نے خانوں کو ہاسٹل کے بجائے اپنے گھر میں رکھ لیا تھا اور نوکر بھی اس کے پاس آ گئے تھے. خانوں نے اس دوران میں خود کو تعلیمی نظام سے ہم آہنگ کر لیا تھا. وہ نصاب کے علاوہ بھی کتابیں پڑھتا تھا اور اسکول کی لائبریری اس کی پسندیدہ جگہ تھی. 4 سال بعد اس نے میٹرک کر لیا. محمد علی اس سے مطمئن تھا اور اس کی خواہش تھی کہ اس کا لڑکا اعلیٰ تعلیم حاصل کرے. اس وجہ سے اس نے اسے اسلامیہ کالج پشاور میں داخل کرایا. وہاں سے خانوں نے انٹر کیا اور اب محمد علی اسے علی گڑھ بھیجنا چاہ رہا تھا، مگر تقدیر نے خانوں کے لیے کچھ اور ہی فیصلہ کر لیا تھا. ان دنوں برطانیہ کی سرکار ہندوستان میں فوج کا فضائی بازو منظم کر رہی تھی اور اس نے اخبارات میں بھرتی کے لیے اشتہار دیا تھا. خانوں نے طیارہ ایک بار دیکھا تھا جب کمپنی سرکار نے شمالی سرحد کے حریت پسندوں پر بمباری کے لیے پہلی بار جنگی طیارے برصغیر میں استعمال کیے تھے. پشاور سے طیارے پرواز کرتے تھے. ایسے خانوں نے ایک طیارہ دیکھا تھا اور اسے اس مشین نے مسحور کر دیا تھا جو انسان کو ہوا کے دوش پر لے جاتی تھی. جب اس نے اخبار میں اشتہار دیکھا تو اس کے اندر بے اختیار فضائیہ میں شامل ہونے کی خواہش ابھری، مگر اسے معلوم تھا کہ اس کا باپ اجازت نہیں دے گا کیونکہ وہ اسے علی گڑھ بھیجنے کا فیصلہ کر چکا تھا. وہ اسے تحریک پاکستان کا سپاہی بنانا چاہتا تھا. خانوں خود بھی دل و جان سے پاکستان کا حامی تھا اور کالج میں مسلم اسٹوڈنٹس فیڈریشن کی جانب سے سیاسی سرگرمیوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتا تھا. ان دنوں یورپ میں جنگ عظیم دوم عروج پر تھی اور جاپانیوں نے انگریزوں سے سوائے ہندوستان کے ان کی ساری ایشیائی کالونیاں چھین لی تھیں. ایسے میں ہندوستان برطانیہ کی امیدوں کا مرکز تھا. یہاں سے انہیں نہ صرف جنگ کے لیے دولت بلکہ افرادی قوت بھی مل رہی تھی. خاص طور سے شمالی مغربی ہندوستان سے دھڑا دھڑ بھرتیاں ہو رہی تھیں. غلام ہندوستانیوں کو برطانوی مفاد پر قربان کیا جا رہا تھا. غدار اور لالچی لوگ مقامی لوگوں کو بھرتی کرا کے وفاداری میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوششیں کر رہے تھے. خانوں نے باپ سے پوچھے بغیر درخواست دے دی اور اس کو انٹرویو کے لیے بلا لیا گیا. جب کامیاب امیدواروں کا اعلان ہوا تو اس میں اس کا نام بھی شامل تھا. اب اسے فکر ہوئی کہ یہ بات اپنے باپ کو کیسے بتائے. اسے معلوم تھا کہ باپ آگ کی طرح بھڑک اٹھے گا، مگر اس کے بغیر چارہ بھی نہ تھا. اس نے گاؤں کے لیے رخت سفر باندھا. محمد علی اسے دیکھ کر حیران رہ گیا. اس وقت اسے علی گڑھ میں ہونا چاہیے تھا اور وہ گاؤں چلا آیا. کیا بات ہے خانو، تو اس طرح بے وقت کیوں آیا؟ بابا، میں نے فضائیہ میں بھرتی دے دی ہے. اس نے برملا اعتراف کر لیا، مگر خلاف توقع محمد علی بھڑکا نہیں تھا. پھر مجھے اطلاع کیوں دے رہے ہو؟ اس نے سرد لہجے میں کہا. بابا، مجھے شرمندگی ہے، میں نے آپ کی اجازت کے بغیر یہ کام کیا. مگر اب تم کر چکے ہو تو کیا اس پر پچھتا رہے ہو؟ نہیں بابا، یہ میرا شوق ہے، صرف آپ کی اجازت نہ ہونے کا پچھتاوا ہے. اگر تو مانگتا تو میں ضرور دے دیتا. خانوں کو یقین نہ آیا. اس نے ڈرتے ڈرتے پوچھا. بابا، اب آپ مجھ سے ناراض تو نہیں ہیں؟ نہیں خانوں، میں بھلا تجھ سے ناراض ہو سکتا ہوں؟ تو نے میری اجازت کے بغیر فوج میں شمولیت کی ہے. اب تیری سزا یہ ہے کہ تجھے سب سے آگے رہنا ہوگا. اچھی سے اچھی تربیت حاصل کر تاکہ جب ہم مسلمانوں کا اپنا ملک بن جائے تو اس کی خدمت کر سکے. میں وعدہ کرتا ہوں بابا، اگر کبھی دوسرے نمبر پر آئے نا تو آپ کو منہ نہیں دکھاؤں گا. خانوں نے پرجوش لہجے میں کہا. مجھے تجھ سے یہی توقع ہے، بس اپنے خاندان کی ناک کا خیال رکھنا. ہم نے انگریزوں کی نوکری کرنی ہے، غلامی نہیں کرنی.
اس عزم کے ساتھ خانو ایئرمین شپ ٹریننگ کورس میں شامل ہوا کہ اسے کچھ بننا ہے. اپنے بیچ میں وہ واحد مسلمان تھا، باقی سب افراد ہندو، سکھ اور مقامی عیسائی تھے. یہی وجہ تھی کہ اسے امتیازی سلوک کا نشانہ بنایا جاتا تھا. خوش قسمتی سے ان کا انسٹرکٹر اچھا آدمی تھا اور محنتی افراد کی قدر کرتا تھا. جب اس نے خانو میں سیکھنے کا جذبہ دیکھا تو اسے دوسروں سے زیادہ اہمیت دینے لگا. اس پر اس کے ساتھی جل گئے. دوران کورس انہوں نے اسے تنگ کرنے بلکہ ناکام بنانے کی ہر ممکن کوشش کی تھی، مگر وہ استقامت سے ڈٹا رہا. 1 سالہ تربیت کے بعد اسے برما کے محاذ پر بھیج دیا گیا. پرل ہاربر پر جاپانی حملے کے بعد امریکہ بھی جنگ میں کود پڑا تھا اور جاپانی اپنے مقبوضہ علاقوں پر گرفت کھو رہے تھے. ہر ملک میں، خاص طور سے چین میں، ان کے خلاف حریت پسند سرگرم تھے جنہیں اتحادی مدد دے رہے تھے. ایک روز خانو اور اس کے ایئرمین گروپ کو واپسی کا حکم ملا اور جب وہ کلکتے پہنچے تو ان کے نئے پوسٹنگ آرڈرز تیار تھے. انہیں آسام میں تبت کی سرحد سے کچھ فاصلے پر ایک ہوائی مستقر پر کام کے لیے بھیج دیا گیا تھا. خانو اور اس کے ساتھی حیران تھے کہ اس ہوائی اڈے پر ان کا کیا کام تھا جو کسی بھی محاذ سے دور واقع تھا. بہرحال حکم تھا اور انہیں جانا تھا. اسی ہوائی اڈے پر بڑے ٹرانسپورٹر طیارے تعینات تھے. وہاں اسلحہ اور دوسرا ساز و سامان کثیر تعداد میں تھا، لیکن بظاہر کوئی جنگی سرگرمی نظر نہیں آ رہی تھی. پھر انہیں اولین مشن پر روانگی کا حکم ملا. خانو ایئر ڈراپ ٹیکنیشین تھا، یعنی وہ طیارے کے سامان پیراشوٹ کے ذریعے گرانے والے میکینزم کو چلاتا تھا. روانگی تک اسے علم نہ تھا کہ اس کی منزل کہاں ہے. جب طیارہ فضا میں بلند ہوا تو انہیں بتایا گیا کہ انہیں کوہ ہمالیہ اور تبت کے بلند پہاڑوں کو عبور کر کے چین میں حریت پسندوں کے لیے اسلحہ اور سامان رسد گرانا تھا جو جاپانی فوج سے نبرد آزما تھے. طیارے میں خانو سمیت کل 5 افراد تھے. ان میں 2 پائلٹ اور 2 مزید ٹیکنیشین تھے. مشن کمانڈر فلائنگ لیڈر ولیم شاہ نے انہیں مشن کی تفصیلات سے آگاہ کرتے ہوئے کہا، ہمیں 7 گھنٹے دشمن فضاؤں میں گزارنے ہیں. اس دوران جاپانیوں نے ہمیں دیکھ لیا تو ہمیں بھاگنے کی مہلت بھی نہیں ملے گی، یا طیارے میں کوئی خرابی ہوئی تو 1000 میل تک طیارہ اتارنے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے. خود کو ہر قسم کے حالات کے لیے تیار رکھیں. خانو اور اس کے ساتھی مشن کا سن کر کسی حد تک خوفزدہ ہوئے تھے، مگر وقت گزرنے کے ساتھ ان کا اعتماد بحال ہو گیا تھا. برما میں کئی بار مشن کے دوران انہیں دشمن کا سامنا کرنا پڑا تھا. بس فرق یہ تھا کہ وہ وہاں بے یارو مددگار نہیں تھے. ان کے ٹرانسپورٹر طیارے کی حفاظت کے لیے لڑاکا طیارے ہوا کرتے تھے، مگر اس مشن میں انہیں ایسا کوئی طیارہ دستیاب نہیں تھا جو اتنی دور تک ٹرانسپورٹر کے ساتھ جا سکتا. اگرچہ اس طیارے میں فضائی لڑائی بلکہ دفاع کے لیے گنیں لگی تھیں، مگر ان کی کارکردگی محدود تھی اور یہ کسی طرح لڑاکا طیاروں کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی. جاپانی زیرو طیارے ویسے بھی اپنی پھرتی اور ڈاگ فائٹنگ کے لیے مشہور تھے. ڈاگ فائٹنگ سے مراد لڑاکا طیاروں کی فضا میں جھڑپ ہے. ایک ٹیکنیشین جوگندر سنگھ تھا. اس نے فکر مندی سے کہا، اپا دی تو شادی بھی نہیں ہوئی ابھی. ہم بھی کنوارے ہیں یار. خانو ہنس دیا. میں نے سنا جاپانی بڑے ظالم ہوتے. یار جاپانیوں سے ہمارا کیا لینا دینا، ہم تو انگریزوں کے غلام ہیں. خانو آہستہ سے بولا. ان کا تیسرا ساتھی جوزف گپتا عیسائی تھا. اس نے برا سا منہ بنایا. انگریزوں نے ہم پر بڑا احسان کیا، ورنہ ہم جانوروں کی زندگی گزار رہے تھے. دوسری اقوام کے بارے میں تم نے ٹھیک کہا، لیکن مسلمان ہمیشہ سے متمدن قوم رہے ہیں. ہمیں انگریزوں سے کچھ لینے کی ضرورت نہیں ہے سوائے آزادی کے. جوزف اس جواب پر کھسیا گیا تھا اور طیارے کی محدود فضا میں خاموشی چھا گئی تھی جس میں سوائے انجنوں کی گونج کے کوئی اور آواز نہ تھی. ولیم شاہ اور اس کا آسٹریلین نائب ایلن برٹ کیبن میں تھے. انہوں نے رات 2 بجے ٹیک آف کیا تھا. نیچے سوائے تاریکی کے کچھ نہ تھا. سامنے بلند اور برف سے ڈھکے ہمالیہ کے پہاڑ تھے. عظیم ہمالیہ، اس جیسا کوئی پہاڑی سلسلہ روئے زمین پر نہیں پایا جاتا. ہزاروں سال سے اس نے برصغیر کو چین سے الگ کر رکھا ہے. یہی وجہ ہے کہ آج تک قابل اعتماد اور سارا سال کھلے رہنے والا زمینی راستہ تشکیل نہیں دیا جا سکا سوائے شارع ریشم کے، جسے تعمیرات کی دنیا میں 8واں عجوبہ قرار دیا جاتا ہے. یہ راستہ بھی اکثر برف باری یا لینڈ سلائیڈنگ سے بند ہو جاتا ہے. طیارہ بلند ہوا اور سلسلہ ہمالیہ کے اوپر سے گزرنے لگا. اس کے بعد تبت کی پراسرار سرزمین تھی جہاں بدھ مت کے ماننے والوں کی عظیم خانقاہیں ہیں. یہاں بدھوں کا کوئی روحانی پیشوا دلائی لاما رہا کرتا تھا. یہ سرزمین ابھی تک کسی بھی غیر ملکی تسلط سے آزاد تھی. خانو نے سرزمین کے بارے میں پڑھا تھا اور وہ اس سے متاثر تھا. 4:30 بجے وہ تبت کو عبور کر کے چین کے علاقے میں داخل ہوئے. اس کے ساتھ ہی کیبن کے اندر کی روشنیاں جلنے بجھنے لگیں. یہ چوکس رہنے کا اشارہ تھا. سب نے اپنی اپنی ڈیوٹیاں سنبھال لی تھی. جوگندر سنگھ اور جوزف گپتا مشین گنوں پر جا بیٹھے. یہ شیشے کے بنے شفاف باکس تھے جن میں 360 ڈگری زاویے پر گھومنے والی مشین گن نصب تھی. ایک میکینزم کی مدد سے یہ گول باکس طیارے کے پیندے سے باہر نکل گئے تھے. خانو ایئر ڈراپ میکینزم پر مستعد تھا. اس کی نظریں لائٹس پر لگی تھی. ایک سرخ بلب جلنے پر اسے طیارے کا عقبی خانہ کھولنا تھا اور دوسرا بلب جلنے پر سامان نیچے گرانا تھا. ان سے منسلک پیراشوٹ طیارے سے گرتے ہی خودکار طریقے سے کھل جاتا اور سامان بحفاظت زمین تک پہنچ جاتا. جیسے ایک بلب روشن ہوا، خانو نے دیوار میں لگا ہینڈل کھینچا اور طیارے کا عقبی حصہ کھلنے لگا. سامان 3 قطاروں میں پھسلنے والی پٹریوں پر رکھا تھا. خانو بآسانی اسے دھکا دے کر گرا سکتا تھا. جیسے دوسرا بلب روشن ہوا، اس نے سامان کی پہلی قطار کو دھکا دیا. بنڈل ایک ایک کر کے تاریک فضا میں گرنے لگے.
جب ایک قطار گر گئی تو اس نے دوسری قطار کو دھکیلا اور پھر تیسری قطار کے بنڈل بھی باہر گرا دیے۔ ان کے مشن کا ایک حصہ مکمل ہو چکا تھا۔ انہوں نے ہینڈل پر ایک کھینچ کر طیارے کا قبی حصہ بند کر دیا۔ طیارے نے چکر لگایا اور واپسی کے لیے پرواز کرنے لگا، مگر ابھی الرٹ ختم نہیں ہوا تھا۔ روشنیاں بدستور جل بجھ رہی تھیں۔ اپنا کام ختم کر کے خانوں نے عقبی حصے میں لگی مشین سنبھال لی تھی۔ اس وقت صبح کے 5:15 بجے تھے۔ ان کے دل شدت سے دھڑک رہے تھے۔ جاپانی طیاروں کی آمد کا مطلب بڑی حد تک موت تھا۔ ان کے پاس سوائے فرار کے اور کوئی راستہ نہ تھا۔ جاپانی لڑاکا طیارے اس ٹرانسپورٹر طیارے سے زیادہ تیز رفتار تھے، مگر خیریت رہی اور ان کا طیارہ اپنا مشن کامیابی سے مکمل کر کے 6:30 بجے تک چین کی فضاؤں سے نکل کر تبت کی حدود میں داخل ہو گیا تھا۔ اس وقت صبح کی روشنی نمودار ہونے لگی۔ سردیوں کے دن تھے اور سورج 8 بجے کے قریب نکلتا تھا۔ بلندی کی وجہ سے انہوں نے جلد روشنی دیکھ لی تھی۔ خطرے کی حد سے نکل کر انہوں نے کھانے پینے کا سامان کھولا۔ سینڈوچز، رولز، کیک پیسز، بسکٹ اور چکن پیٹیز تھے، ساتھ میں گرم کافی اور چائے تھی۔ پائلٹوں نے اپنی نشستوں پر ناشتہ کیا، وہ اس تکلف سے آزاد تھے۔ 7:30 بجے تک ناشتہ کر کے خانو طیارے کی کھڑکیوں سے عظیم ہمالیہ کا نظارہ کرنے لگا جو رفتہ رفتہ نزدیک آ رہا تھا۔ اس نے ولیم سے پوچھا، سر ہم کب تک ہمالیہ کے اوپر ہوں گے؟ ابھی آدھا گھنٹہ ہے، پہاڑ 100 میل سے زیادہ دور ہے۔ حیران کن طور پر اتنے فاصلے سے پہاڑ اور ان کی برف صاف نظر آ رہی تھی۔ خانوں نے طیارے میں لگے کیمرے سے ہمالیہ کی تصویریں لینے کی اجازت مانگی جو ولیم نے دے دی۔ اعلیٰ درجے کے اس کیمرے میں طاقتور لینس لگا تھا جو طویل فاصلے سے بھی بالکل صاف تصویر لے سکتا تھا۔ یہ ایک جاسوس کیمرہ تھا اور اس کا مقصد دشمن کے مورچوں اور تنصیبات کی تصاویر لینا تھا۔ خانوں ہمالیہ کے نزدیک آنے کا انتظار کرا تھا۔ خوش قسمتی سے موسم بالکل صاف تھا۔ 8 بجے وہ ہمالیہ کے عین اوپر تھے۔ نیچے ہمالیہ کی سفیدی تھی، صرف ان مقامات پر چٹانیں اور پہاڑ ننگے تھے جہاں ڈھلان زیادہ ہونے کی وجہ سے برف کے ٹکنے کی گنجائش نہ تھی۔ خانوں نے کیمرہ سنبھالا اور خاص لگنے والے مناظر کی تصاویر لینے لگا۔ وہ اچھا فوٹوگرافر تھا۔ اچانک طیارے کے انجنوں کی آواز میں تبدیلی آئی اور یکساں گونجتے آہنگ کے بجائے انجن کھانسنے کے انداز میں چلنے لگا۔ ساتھ ہی طیارہ نیچے آنے لگا۔ جوگندر کا چہرہ سفید پڑ گیا۔ واحگرو کرپا کر۔ سر یہ کیا ہو رہا ہے؟ خانوں نے بے ساختہ ولیم سے پوچھا، حالانکہ وہ سوال کرنے کا مجاز نہ تھا۔ انجن مسئلہ کر رہے ہیں۔ ولیم کنٹرول پینل سے نبرد آزما تھا۔ یکایک دائیں طرف کا انجن بند ہو گیا۔ طیارہ مزید تیزی سے نیچے جانے لگا۔ محض کمزور پڑتے ایک انجن کے سہارے وہ زیادہ دیر تک پرواز نہیں کر سکتا تھا۔ ان کو موت سامنے نظر آنے لگی۔ اول تو اس جگہ طیارہ اتارنے کی کوئی گنجائش نہ تھی، اور وہ کسی نہ کسی طرح طیارہ اتار بھی لیتے تو بے پناہ سردی ان کی جان لے لیتی۔ اس ہنگامی صورتحال میں ولیم اور ایلن چیخ چیخ کر ایک دوسرے سے بات کر رہے تھے۔ وہ انجنوں کو پھر سے پوری رفتار سے چلانے کی دیوانہ وار کوشش کر رہے تھے، مگر معاملہ خرابی کی انتہا کو جا پہنچا جب دوسرا انجن بھی بند ہو گیا۔ اب طیارہ محض اپنے پروں کے سہارے ڈول رہا تھا۔ اوپر سے ایک آفت دھند کی صورت میں نازل ہو گئی۔ اب طیارے کے چاروں طرف 100 فٹ کے آگے کچھ نظر نہ آ رہا تھا۔ طیارہ اس وقت 20,000 فٹ کی بلندی پر تھا جو ہر گزرتے لمحے کم ہوتی جا رہی تھی۔ سب کے ذہنوں میں ایک ہی سوال تھا کہ اب کیا ہوگا؟ ہم مرنے والے ہیں، جوزف گپتا نے ہذیانی انداز میں کہا۔ اپنے حواس قابو میں رکھو، اس طرح رونے دھونے سے موت نہیں ٹل جائے گی۔ اپنی سیٹوں پر بیٹھ کر بیلٹ باندھ لو۔ خانوں کی سیٹ طیارے کے کاکپٹ کے عین پیچھے تھی۔ اس نے بیلٹ باندھ دی اور ذرا آگے ہو کر دیکھنے لگا کہ ولیم اور اس کا نائب طیارے کے انجن کو دوبارہ سٹارٹ کرنے کے لیے کیا کر رہے ہیں۔ 1 منٹ میں طیارے کی بلندی 1500 فٹ کم ہو چکی تھی اور طیارہ اس وقت 18,500 فٹ کی بلندی پر تھا۔ یہ خطرناک بلندی تھی کیونکہ ہمالیہ کی بیشتر چوٹیاں 20,000 فٹ یا اس سے زیادہ بلندی رکھتی تھیں۔ کسی بھی لمحے طیارہ کسی چوٹی یا گلیشیئر سے ٹکرا سکتا تھا۔ طیارہ جیسے جیسے نیچے جا رہا تھا تصادم کے امکانات بڑھتے جا رہے تھے۔ خانوں کی نظریں بلندی بتانے والے آلے پر مرکوز تھیں۔ اس موقع پر ولیم شاہ نے طیارے کے کل پرزوں سے کام لے کر اس کے گرنے کی رفتار کو سست کیا اور اب طیارہ گلائڈ کے انداز میں فی منٹ 500 فٹ نیچے جا رہا تھا۔ دھند کی وجہ سے کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ 3 منٹ بعد وہ 17,000 فٹ کی بلندی پر تھے اور حیران کن طور پر طیارہ کسی شے سے نہیں ٹکرایا تھا۔ ایلن بار بار انجن کا سٹارٹر دبا رہا تھا مگر ان کے پنکھے ساکت تھے۔ 16,000 فٹ، 15,500، 15,000، 14,000۔ الٹیمیٹر بتا رہا تھا۔ وہ زمین سے نزدیک ہوتے جا رہے تھے۔ خانوں کی سمجھ میں طیارے کی پہاڑی یا گلیشیئر سے نہ ٹکرانے کی ایک ہی وجہ سمجھ میں آ رہی تھی کہ ابھی اللہ کو ان کی زندگی منظور تھی، ورنہ ہمالیہ کے تقریباً وسط میں اتنی کم بلندی شاید ہی کہیں پائی جاتی ہو۔ اور جب طیارہ 10,000 فٹ سے نیچے آیا تو مارے حیرت کے ان کی عقلیں خبت ہونے لگیں۔ مجھے لگتا ہے جیسے ہم کسی کنویں میں اتر رہے ہیں، ولیم شاہ نے کہا۔ انجن بند ہونے کی وجہ سے طیارے میں ایسی خاموشی تھی کہ وہ ایک دوسرے کی سرگوشیاں بھی سن سکتے تھے۔ ممکن ہے سر کہ یہاں کوئی وادی ہو، خانوں نے کہا۔ یہی امکان ہے، ولیم نے اس کے خیال کی تائید کی۔ اس لمحے وہ بادلوں سے نیچے آ گئے تھے اور زمین کا منظر صاف ہونے لگا تھا۔ 9,000 فٹ کی بلندی پر ایک حیران کن منظر ان کا انتظار کر رہا تھا۔ جیسے ہی وہ دھند سے نکلے نیچے سبز رنگ نمایاں ہونے لگا۔
ان کا طیارہ ایک سرسبز اور گھنے جنگل پر گلائڈ کر رہا تھا جو کم سے کم 2000 فٹ نیچے تھا. وہ سب مبہوت ہو کر یہ منظر دیکھ رہے تھے، حتیٰ کہ وہ یہ بھی بھول گئے تھے کہ ان کے طیارے کے انجن بند تھے اور وہ کریش ہونے جا رہا تھا. اچانک ایلن نے چونک کر پھر سٹارٹر کا بٹن دبانا شروع کر دیا. چوتھی پانچویں بار بٹن دبانے پر انجنوں نے جھرجھریلی اور تیز گونجتے آہنگ کے ساتھ اس کے پر گھومنے لگے. ان کے منہ سے مارے حیرت کے چیخیں نکل گئیں. ولیم شاہ نے انجنوں کو پوری طاقت دی اور طیارے کو وادی کے وسطی حصے کی طرف موڑ دیا. اس وقت وہ 7000 فٹ کی بلندی پر تھے. نیچے گھنے جنگل اور ان میں بھاگتے دوڑتے جانور صاف نظر آ رہے تھے، لیکن کہ نامانوس سے جانور تھے. جنگل کے درمیان کہیں کہیں کھلے گھاس کے میدان تھے. اچانک خانو نے سامنے دیکھا اور چلایا، سر اس طرف کوئی شہر ہے، وہ دیکھیں. وادی کے وسطی حصے سے ایک شہر ابھر کر سامنے آ رہا تھا. اس کی سنہری عمارتیں دور سے چمک رہی تھیں. اس پوری وادی میں عجیب سی روشنی پھیلی ہوئی تھی. حالانکہ اوپر اتنی دھند تھی کہ سورج کی روشنی کا نیچے آنا ممکن نہیں تھا. اس کے باوجود وادی کی ہر شے واضح تھی. شہر کے وسط میں ایک بڑی سنہری مندر نما عمارت تھی جس کے گنبد کے اوپر سنہرے رنگ کا کلش چمک رہا تھا. شہر کے گرد ایک فصیل بھی تھی. اندر خوبصورت اور پختہ عمارتیں نظر آ رہی تھیں جن کے درمیان صاف ستھرے راستوں پر انسان چل پھر رہے تھے. یہ تو کوئی متمدن شہر نظر آ رہا ہے. خانو اس کی تصویر لو، ولیم نے بولا تو خانو کو ہوش آیا اور اس نے طیارے کا کیمرہ سنبھال لیا. لیکن ابھی اس نے صرف 2 تصویریں لی تھی کہ نہ جانے کیمرے میں کیا مسئلہ ہوا اور اس نے کام کرنے سے انکار کر دیا. سر کیمرہ کام نہیں کر رہا. کیوں نہیں کر رہا؟ ٹھیک کرو اسے، ہمارے پاس ایندھن کم ہے، زیادہ دیر اس جگہ پرواز نہیں کر سکتے. سر میں کوشش کر رہا ہوں. خانو کیمرے کے ساتھ الجھا ہوا تھا، اس لیے شہر کا زیادہ نظارہ نہ کر سکا. یکایک ایک طرف سے بادل چھٹ گئے اور سورج جھانکنے لگا. یہاں دھوپ کی آب و تاب اور چمک معمول سے زیادہ تھی. پوری وادی جیسے روشنی میں نہا گئی تھی. شمال کی سمت میں انہیں کوئی بے حد تیز چمک محسوس ہوئی تھی. ولیم نے طیارہ اس طرف موڑ دیا. خانو دیکھ نہ سکا. وہ کیمرے کے ساتھ ہلکان ہو رہا تھا جبکہ جوگندر اور جوزف پلکیں جھپکائے بغیر ایک ایک منظر دیکھ رہے تھے. طیارے کے عین سامنے ہرے بھرے جنگل میں بلند ہوتی ڈھلان پر سنہرے رنگ کی اہرام نما عمارت تھی. اس کی چوٹی ہیرے کی طرح مختلف رنگوں میں جھلملا رہی تھی. بے حد شاندار منظر تھا. خانو کیمرہ بھول کر کاکپٹ پر جھک گیا. خوبصورت. اس کے منہ سے بے ساختہ نکلا، تم نے کیمرہ ٹھیک کر لیا؟ نہیں سر، میرا خیال ہے اس کے اندر کوئی خرابی ہو چکی ہے، اسے کھولے بغیر درست کرنا ممکن نہیں ہے. او ڈیم. ایلن فیول کتنا ہے؟ 1.25 گھنٹے کی پرواز کا. 10 منٹ میں اس وادی سے نکل جانا چاہیے. ولیم شاہ نے فیصلہ کن لہجے میں کہا. 10 منٹ تک طیارے نے وادی پر چکر لگایا. این ہمالیہ سلسلے کے وسط میں ایک سرسبز وادی کی موجودگی اتنی حیران کن نہیں تھی جتنی ایک متمدن شہر اور شہر میں موجود شاندار عمارتوں کی موجودگی. دنیا کو اس وادی اور شہر کا علم نہیں تھا کیونکہ انہیں ہمالیہ کا جو نقشہ اور چارٹس مہیا کیے گئے تھے ان میں شہر کا کوئی ذکر نہیں تھا. 10 منٹ ہوتے ہی ولیم شاہ نے طیارہ بلند کیا اور وادی کی دیواروں کے ساتھ ہوتا ہوا بادلوں میں گھس گیا. 10,000 فٹ کی بلندی پر وادی کی دیواروں پر برف نظر آنے لگی تھی. ان کے اندازے کے مطابق وادی کم و بیش 30 میل لمبی چوڑی تھی. اس کی دیواریں کہاں تک بلند تھی وہ نہیں دیکھ سکے کیونکہ وہ ایک بار پھر دھند میں سفر کر رہے تھے. تقریباً 22,000 فٹ پر انہیں آسمان صاف ملا. ولیم نے اپنے چارٹ اور نقشوں پر وادی کے مقام پہ ٹک لگا دیا تھا. جب وہ سلسلہ ہمالیہ عبور کر کے ہندوستان میں داخل ہو رہے تھے تو سوچ رہے تھے کہ انہوں نے ابھی جو کچھ دیکھا وہ سچ تھا یا ان کا وہم. مگر بیک وقت 5 افراد کو وہم نہیں ہو سکتا تھا. 9 بجے کے قریب وہ آسام کے ہوائی مستقر پر اتر چکے تھے. طیارے کے انجنوں نے دوبارہ گڑبڑ نہیں کی تھی. رن وے پر اتر کر ولیم شاہ نے لاگ بک میں اپنی رپورٹ لکھی. اس میں اس نے طیارے کے انجنوں کی خرابی اور ان کے نیچے جانے کا ذکر کیا تھا لیکن اس بارے میں کوئی ذکر نہ کیا کہ انہوں نے راستے میں کوئی وادی بھی دیکھی جہاں سرسبز جنگل تھے اور انسانوں سے آباد شہر تھا. ایک عجیب و غریب احرام نما عمارت تھی. جب وہ اندر جانے لگا تو ولیم شاہ نے ان تینوں کو طلب کر کے تحکمانہ انداز میں کہا، ہم نے راستے میں جو کچھ دیکھا ہے اس کے بارے میں کسی سے ایک لفظ نہیں کہنا. یہ مشن کمانڈر کی حیثیت سے میرا حکم ہے. یس سر. ان تینوں نے کہا حالانکہ وہ جانتے تھے مشن کمانڈر مشن سے واپسی کے بعد اس قسم کا کوئی حکم دینے کا مجاز نہیں تھا مگر فوجی تربیت میں افسران کا حکم ماننا سکھایا جاتا ہے. بعد میں جوگندر سنگھ نے خانو سے کہا، یہ گورا افسر بڑا چالاک ہے، سارا اپنا نام کرے گا. کر لے، ویسے ان تصویروں کی وہ کیا وضاحت کرے گا؟ خانو لاپرواہی سے بولا، وہ تصویریں غائب بھی کر سکتا ہے. جوگندر سنگھ کا خدشہ درست ثابت ہوا جب کیمرے سے نکالی جانے والی ریل خالی پائی گئی جبکہ اس میں خاصی تصویریں کھینچی جا چکی تھیں. خانو بعد میں فلائنگ لیڈر ولیم شاہ کے ساتھ مشن پر جاتا رہا تھا لیکن ولیم نے اپنی تفصیلی رپورٹ میں بھی اس وادی کا ذکر گول کر دیا تھا. ولیم نے نہ تو اس طرف سے طیارہ گزارنے کی کوشش کی اور نہ ان سے اس بارے میں بات کی. 5ویں مشن کے دوران برما اور تھائی لینڈ جاپانیوں سے واپس حاصل کر لیے گئے تھے اور اب چینی حریت پسندوں کی مدد وہاں سے کی جا رہی تھی. سنگاپور پر فیصلہ کن حملے کے لیے ان کی یونٹ کو برما بھیج دیا گیا تھا. 1 سال بعد جنگ ختم ہو گئی.
برطانوی افسران واپس جانے لگے اور نچلے درجے کے ہندوستانی فوجیوں کو فارغ کیا جانے لگا، مگر خانو کا شمار ٹیکنیشین بھی ہوتا تھا، اسی لیے اس کی ملازمت برقرار رہی۔ لیکن اب وہ اس ملازمت سے اکتا گیا تھا۔ تحریک پاکستان عروج پر تھی اور ملازمت کی وجہ سے وہ گھٹن محسوس کرتا تھا۔ 1946 کے مارچ میں اس کی تعیناتی بمبئی میں تھی۔ ایک روز وہ بیرک میں آیا تو دروازے پر اسے ایک سپاہی ملا۔ تم کو بلایا ہے؟ کس نے؟ ہم نہیں جانتا۔ سپاہی دیسی ہوتے ہوئے بھی گورا شاہی اردو بول رہا تھا۔ افسر لوگ ہے، ادھر کار میں انتظار کرتا۔ خانو اس کے ساتھ سڑک کے پاس کھڑی کار تک آیا اور ولیم شاہ کو دیکھ کر اسے سلیوٹ کیا۔ سر، آپ ادھر ہیں؟ مجھے پتا نہیں تھا۔ بس کلکتے سے آیا ہوں، میرے ساتھ چلو، مجھے تم سے کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ خانو اس کے ساتھ کار میں بیٹھ گیا۔ وہ اسے اونچے درجے کے بار تک لایا۔ خانو نے میز پر بیٹھتے اسے بتا دیا کہ وہ اب بھی نہیں پیتا، اسی لیے ولیم شاہ نے اس کے لیے صرف سوڈا واٹر منگوایا۔ اپنے لیے اس نے بیئر منگوائی۔ خانو منتظر تھا کہ وہ موضوع کی طرف آئے جس کے لیے وہ اسے یہاں لایا تھا۔ بیئر ختم کر کے ولیم شاہ نے سگریٹ سلگائی۔ خانو، میں ایک مہم لے کر ہمالیہ جا رہا ہوں۔ خانو ہمالیہ کے نام پر چوکا۔ ذاتی طور پر؟ نہیں، ایئر فورس کی جانب سے۔ یہ ایک سروے مہم ہے، ہمیں مستند نقشے تیار کرنے ہیں۔ خانو ہچکچایا۔ مہم کس طرف سے جائے گی سر؟ آسام سے۔ تمہیں ہوائی مستقر یاد ہے؟ ہم وہیں سے روانہ ہوں گے۔ ہم کون سر؟ میں اور ایلن۔ ہندوستانیوں میں سے تم ہوگے۔ کیا آپ نے سرکاری طور پر میرا نام دیا ہے؟ نہیں، میں بمبئی آیا تھا، سوچا پہلے تم سے پوچھ لوں پھر نام دوں گا۔ کیا میں سوچ سکتا ہوں سر؟ کیوں نہیں، پرسوں میری روانگی ہے، تم جواب دے سکتے ہو۔ ہم مئی کے آخر یا جون کے پہلے ہفتے میں روانہ ہوں گے۔ ٹھیک ہے سر، میں سوچ کر جواب دوں گا، لیکن میں ہی کیوں سر؟ ولیم شاہ مسکرا دیا۔ کیونکہ تم باصلاحیت اور اپنے کام سے کام رکھنے والے شخص ہو۔ خانو نے سوچا اور 2 دن بعد ولیم کو اپنی رضامندی سے آگاہ کر دیا۔ وہ خوش نظر آنے لگا۔ مجھے یقین تھا تم یہی فیصلہ کرو گے۔ خانو کو ہمالیہ کا پراسرار سلسلہ کشش کرتا تھا، خاص طور سے وہ اس انجانی وادی کے بارے میں سوچا کرتا تھا جس نے انہیں اپنی جھلک دکھائی تھی۔ ہمالیہ کے برفزاروں کے عین وسط میں ایک ہری بھری وادی کی موجودگی کس قدر تعجب انگیز تھی۔ ولیم شاہ نے جانے سے پہلے اسے کہا، جلد تمہیں سرکاری طور پر مہم کے بارے میں مطلع کیا جائے گا۔ تنخواہ اور متعلقہ الاؤنس نہیں ملیں گے، لیکن ان کی پرواہ مت کرنا۔ ان کی مجھے ویسے بھی پرواہ نہیں ہے، نوکری میں نے ضرورت کے تحت نہیں کی۔ میں نے سنا کہ تمہارا تعلق کسی نواب خاندان سے ہے۔ نواب تو نہیں، لیکن ہمارا خاندان صدیوں سے اپنے علاقے میں حکمراں چلا آ رہا ہے۔ ممکن ہے وسط مئی تک تمہیں آنا پڑے، بہتر ہے چھٹی لے کر گھر آؤ، اس مہم میں نہ جانے کتنا عرصہ لگ جائے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ سرے سے واپسی نہ ہو، میں پہاڑوں کا باشندہ ہوں اور جانتا ہوں یہ کسی کو آسانی سے راستہ نہیں دیتے۔ جب خانو کو سرکاری طور پر مطلع کیا گیا تو اس نے مہم کے لیے رضامندی ظاہر کرتے ہوئے چھٹی کی درخواست دی اور گھر چلا گیا۔ 1 مہینہ وہاں گزار کر واپس آیا تو اس کا ریل ٹکٹ اس کا منتظر تھا۔ کلکتے کے بجائے اسے براہ راست آسام تک جانا تھا۔ ہوائی مستقر اب تقریباً ختم ہو چکا تھا اور وہاں برطانوی فضائیہ کے چند طیارے کھڑے تھے۔ بیشتر عملہ فارغ ہو چکا تھا۔ قبل از وقت بلانے کی وجہ ایک تربیتی کورس تھا جس میں مہم پر جانے والے افراد کو مختلف کام سکھائے جاتے۔ مہم میں کل 5 افراد تھے۔ ولیم شاہ، ایلن برڈ اور خانو کے علاوہ 2 نیپالی پورٹرز تھے۔ یہ خاص طور سے بلند علاقوں میں بوجھ اٹھانے کے لیے بے مثال سمجھے جاتے ہیں۔ انہیں طیارے کے ذریعے ہمالیہ کے دامن میں ایک ایئر اسٹرپ پر اترنا تھا جسے دوسری جنگ عظیم میں اتحادی فوج نے چین پر حملے کے لیے بنایا تھا، لیکن اس کے استعمال کی نوبت کبھی نہیں آئی تھی۔ مئی کی آخری تاریخوں میں وہ روانہ ہوئے۔ چھوٹے طیارے نے انہیں ہمالیہ کے دامن میں ایئر اسٹرپ پر اتارا۔ 9000 فٹ کی بلندی پر بے پناہ سردی تھی اور درجہ حرارت رات کے وقت نقطہ انجماد سے نیچے چلا جاتا تھا۔ مجموعی طور پر ان کے ساتھ 200 کلو گرام سامان اتارا گیا تھا جس میں خشک خوراک، ایندھن، کمبل، خیمے، دوائیں اور دوسرا ضروری سامان تھا جو اس مہم میں استعمال ہوتا۔ ہر نیپالی پورٹر 60 کلو گرام وزن اٹھاتا اور ان کو 30 کلو گرام کے قریب وزن اٹھانا پڑتا۔ طیارے کے پائلٹ نے بتایا کہ وہ 1 ہفتے بعد چکر لگائے گا اور اس کے بعد ہر تیسرے دن یہاں آئے گا اور اس وقت تک آتا رہے گا جب تک موسم اجازت دے گا۔ سر سے پاؤں تک وہ پوری طرح موسم کو مقابلہ کرنے کے لیے تیار تھے۔ طیارے کی واپسی کے فوراً بعد انہوں نے آگے کا سفر کرنا شروع کر دیا۔ ان کے پاس 2 ہفتے کی خوراک تھی۔ اس دوران انہیں ایئر اسٹرپ تک واپس آ جانا تھا۔ پائلٹ نے ایک پیکٹ الگ سے اتارا تھا جسے انہوں نے وہیں چھوڑ دیا تھا۔ اگر واپسی تک ان کی خوراک ختم ہو جاتی اور پائلٹ طیارہ نہیں لایا ہوتا تو وہ اس محفوظ خوراک سے استفادہ کر سکتے تھے۔ خانو اس مہم میں خود کو ایک غیر متعلقہ فرد محسوس کر رہا تھا کیونکہ اسے قطعی علم نہ تھا کہ وہ کہاں جا رہے ہیں اور ان کے کیا عزائم ہیں۔ ولیم شاہ اور ایلن اس سے دور آپس میں سرگوشیاں کرتے تھے اور نقشے دیکھا کرتے تھے اور اسے اپنی کسی بات میں شریک نہیں کرتے تھے۔ انہوں نے 3 خیمے لگوائے تھے۔ نیپالی پورٹر رات کھلے میں کمبل میں گزارنے کے عادی تھے۔ ان کے لیے خیمے لانے کا مطلب تھا کہ وزن میں مزید اضافہ کر لیا جاتا۔ رات کا کھانا کھاتے وہ اپنے خیموں میں گھس گئے تھے۔
سردی ایسی تھی کہ گرم سلیپنگ بیگ میں بھی خاصی دیر تک ٹھٹرنے کے بعد انہیں نیند آئی تھی۔ صبح خانو خیمے سے نکلا تو ولیم شاہ دھوپ میں دوربین سے دور نظر آنے والے برف زدہ پہاڑوں کا معائنہ کر رہا تھا۔ خانو نے اسے صبح خیر کہا۔ آؤ دوست، وہ دیکھو، ہمیں اس جگہ ہمالیہ میں داخل ہونا ہے۔ اس نے خانو کو دوربین تھما دی۔ سر، ہمارے پاس سروے کا سامان تو ہے نہیں۔ خانو نے دوربین لے کر مذکورہ درہ دیکھا تو وہ اسے جانا پہچانا لگا، خاص طور سے اس کے اوپر مخروطی گنبد نما چوٹی۔ یہ اس نے کہاں دیکھی تھی؟ پھر اسے یاد آیا جب وہ وادی سے نکلے تھے تو ہمالیہ اترنے سے پہلے اس نے درہ اور چوٹی دیکھی تھی۔ اس کا شبہ پختہ ہونے لگا۔ ولیم شاہ کا اصل مقصد زمینی راستے سے اس وادی تک رسائی حاصل کرنا تھا۔ یہ کام طیارے کی مدد سے زیادہ آسانی سے ہو سکتا تھا، مگر اول تو اسے ہمالیہ کی طرف طیارہ لے جانے کی اجازت نہ ملتی، دوسرے اس طرح سے وادی کا راز اور لوگوں کے علم میں آ جاتا، لہٰذا اس نے زمینی راستے سے جانے کا فیصلہ کیا تھا۔ سر، کیا ہم اس وادی کی طرف سفر کر رہے ہیں؟ ولیم شاہ چونکا۔ تمہیں کیسے پتا چلا؟ سر، یہ جو چوٹی نظر آ رہی ہے یہ میں نے واپسی میں دیکھی تھی، مجھے یاد ہے۔ اس کا مطلب ہے میں نے تمہیں لے جانے کا فیصلہ درست کیا ہے۔ ولیم شاہ نے خود سے کہا۔ خانو، مجھے یقین تھا تم اس سفر کے لیے موزوں ترین آدمی ہو۔ ہاں، میرا مقصد اس وادی تک رسائی حاصل کرنا ہے۔ اس جگہ سے آنے کے بعد ہم دنیا کے مشہور ترین انسان ہوں گے، بشرطے کہ ہم واپس آ سکے۔ میرے خیال میں زمینی سفر بے حد دشوار ہوگا، شاید طیارے کے سفر کا 1 منٹ ہمیں 1 دن کے برابر پڑے۔ دشواری ہوگی، مگر میں وہاں تک رسائی کا عزم لے کر جا رہا ہوں۔ سر، اس صورت میں 15 دن کی خوراک ناکافی ہوگی، ہمیں کم سے کم 1 مہینے کی خوراک رکھنی چاہیے تھی۔ اس صورت میں ہمیں مزید افراد لینا پڑتے، اور میں کم سے کم افراد کے ساتھ یہ سفر کرنا چاہتا ہوں۔ یہ پورٹر نیپالی ہیں، واپسی پر ہم انہیں ایئر اسٹرپ سے فارغ کر دیں گے۔ وادی کا راز صرف ہم 3 افراد کے پاس ہوگا۔ سر، اس وادی کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ ممکنہ طور پر یہ کوئی پرانا تمدن ہے، ہمالیہ کے برفساروں کی وجہ سے اس کا رابطہ باقی دنیا سے کٹ گیا ہے، اور یہ لوگ بس اس وادی کی حد تک جی رہے ہیں۔ تمہارا اس بارے میں کیا خیال ہے ویسے؟ سر، مجھے تو یہ کوئی طلسمی شہر لگتا ہے، اس کی کوئی چیز نارمل شہروں کی طرح نہیں ہے۔ وادی میں دوڑتے بھاگتے جانور بھی عام جانوروں کی طرح نہیں تھے۔ ایک تو تم مشرقی لوگ ہر چیز کو طلسم کی طرف لے جاتے ہو۔ دیکھو نا، وادی اتنے عرصے سے باقی دنیا سے الگ ہے، تو وہاں کی ہر چیز باقی دنیا سے الگ ہی ہوگی نا۔ نیپالی شرپا ناشتہ بنا رہے تھے، ابلے ہوئے انڈے، دلیا اور کافی۔ انڈے وہ ابال کر لائے تھے، اب انہیں بس کھولتے ہوئے پانی میں ڈال کر گرم کرنا تھا۔ ناشتہ کر کے انہوں نے سامان باندھا اور روانگی کے لیے تیار ہو گئے۔ 10,000 فٹ کی بلندی پر برف کا علاقہ شروع ہو گیا تھا۔ انہوں نے چھڑیاں نکال لی اور خود کو ایک لمبی رسی سے باندھ لیا۔ ہر شخص دوسرے سے 5 گز کے فاصلے پر چل رہا تھا تاکہ اگر کوئی برف میں چھپے گڑھے میں گرے تو باقی محفوظ رہیں اور اسے بچا لیں۔ وہ احتیاطاً برف میں چھڑیاں مار مار کر چل رہے تھے۔ بلندی بڑھنے کے ساتھ ہوا لطیف ہوتی جا رہی تھی اور اس میں سانس لینا دشوار ہو رہا تھا۔ آگے بڑھنے کی رفتار بے حد سست تھی۔ 2 بجے وہ کھانے کے لیے رکے تھے، اگرچہ انہوں نے زیادہ وزن نہیں اٹھایا تھا۔ اس کے باوجود ان کی حالت نیپالی شرپاؤں سے زیادہ خراب تھی جنہوں نے ان سے زیادہ وزن اٹھا رکھا تھا۔ آدھے گھنٹے بعد وہ پھر روانہ ہو گئے اور شام تک 11,000 فٹ بلندی پر واقع اس درے تک جا پہنچے تھے۔ مخروطی چوٹی کے نیچے کھڑے ہو کر انہوں نے درے کی دوسری جانب دیکھا تو لامتناہی فاصلے تک برف ہی برف تھی اور اوپر نیچے پہاڑ تھے۔ ہمالیہ اپنی ہیبت سمیت ان کے سامنے تھا۔ راجہ عمر دراز مسکرایا۔ جانتے ہو خانو کون تھا؟ معاف کیجیے گا جناب، بچکانہ سوال ہے، اس کا جواب ایک بچہ بھی دے سکتا ہے۔ ظاہر ہے خانو آپ ہی ہیں۔ میں نے ادب سے کہا۔ میری عمر تک آ کر آدمی کو کبھی کبھی بچہ بننے کا شوق ہو جاتا ہے۔ ہاں، خانو میں ہی ہوں، یہ ہماری زبان کا لفظ ہے جس کے معنی چھوٹے سردار کے ہیں۔ راجہ صاحب، یہ سب مجھے بتانے کا مقصد ہے، لیکن ابھی نہیں۔ جب پوری داستان سنا دوں گا تو مقصد بھی بتا دوں گا۔ ابھی رات خاصی ہو گئی ہے، اب تم جا کر آرام کرو۔ باقی کب بتائیں گے؟ میں نے بیتابی سے پوچھا۔ سچی بات ہے کہ میں راجہ صاحب کی داستان میں نہ چاہتے ہوئے بھی دلچسپی لینے پر مجبور ہو گیا تھا، اور باقی آئندہ کا اعلان مجھے کھل رہا تھا۔ اگر کوئی مصروفیت نہ ہوئی تو کل سنا دوں گا۔ راجہ نشست گاہ سے نکل گیا، شاید وہ بھی تھک گیا تھا۔ میں واپس مہمان خانے میں آیا تو سب سونے کے لیے اپنے کمروں میں جا چکے تھے۔ مجھے نیند نہیں آ رہی تھی، میں کچھ دیر بیٹھا بور ہوتا رہا۔ چادر اوڑھ کر لان میں نکل آیا، باہر خنکی تھی جو بھلی لگ رہی تھی۔ میں لان میں ٹہلتا رہا اور ایک بار ٹہلتا ہوا پائیں باغ کی طرف چلا گیا۔ اچانک ہی میری نظر رحمت پر پڑی۔ وہ دبے قدموں دیوار کے ساتھ ساتھ لگا کوٹھی کی عمارت کے عقبی حصے میں جا رہا تھا۔ مجھے اس کا انداز مشکوک لگا۔ اسے آواز دینے کے بجائے میں دبے قدموں اس کے پیچھے جانے لگا۔ رحمت عقبی حصے کی طرف مڑا تو مجھے اس کے ہاتھ میں کسی ہتھیار کی جھلک نظر آئی۔ میں چادر پھینک کر دبے قدموں بھاگا۔ رحمت کیا کرنے جا رہا تھا؟ میں نے جھانک کر دیکھا۔
وہ چھوٹی سی منڈیر پر چڑھ کر ایک کھڑکی سے اندر جھانک رہا تھا. پھر رفتہ رفتہ اس کا پستول والا ہاتھ بلند ہونے لگا. میں زندگی میں شاید ہی کبھی اتنا تیز بھاگا ہوں گا جتنا اس روز بھاگا تھا. رحمت کے نزدیک جاتے ہی میں نے ہوا میں جست لگائی اور اسے لیتا ہوا زمین پر جا گرا. اسی لمحے اس نے فائر کر دیا تھا جو کھڑکی کے شیشے پر لگا. دوسرے فائر سے پہلے میں نے اس سے پستول چھین لیا. یہ کیا کیا پاگل آدمی؟ ہاں میں پاگل ہوں. میری بیوی بچے درندوں کی قید میں، تم لوگ آرام سے بیٹھے گپے مار رہے ہو. اس دوران میں وہاں رات کے محافظ آ گئے تھے اور پھر کھڑکی سے راجہ عمر دراز نمودار ہوا. یہ کیا ہو رہا ہے؟ اس نے آپ پر فائر کرنے کی کوشش کی تھی. اندر لاؤ اسے. راجہ نے محافظوں کو حکم دیا. میں بھی ان کے ساتھ اندر چل دیا. رحمت دیوانگی کے دورے سے باہر آ کر سہما ہوا نظر آ رہا تھا. اسے راجہ کے سامنے پیش کیا گیا. میں نے اسے تفصیل کے ساتھ سارا واقعہ سنایا. اس نے رحمت کی طرف دیکھا. تم نے مجھے قتل کرنے کی کوشش کیوں کی؟ جناب انہوں نے میرے بیوی بچوں کو مار ڈالنے کی دھمکی دی تھی. کھول کر بات کرو ورنہ میں تمہیں پولیس کے حوالے کر دوں گا. نہیں جناب میں سچ سچ بتا دوں گا. کل مجھے شمشاد باہر لے گیا تھا. وہ کوٹھی میں کام کرتا ہے. اس نے میری 2 آدمیوں سے ملاقات کرائی تھی. انہوں نے مجھے دھمکی دی کہ اگر میں نے ان کے حکم پر عمل نہ کیا تو میری بیوی اور بیٹی کو مار دیا جائے گا. شمشاد کو چیک کرو. میں نے ایک محافظ سے کہا اور وہ باہر چلا گیا. تمہیں پستول کس نے دیا تھا؟ آج شام کو مجھے شمشاد نے باہر لے جا کر میری بیوی اور بیٹی کو دکھایا. وہ ایک کار میں تھی مگر مجھے ان سے ملنا نہیں دیا گیا. واپسی پر شمشاد نے مجھے پستول اور حکم دیا کہ میں راجہ صاحب کو قتل کر دوں. میں کیا کروں؟ میں مجبور تھا. وہ بلک بلک کر رونے لگا. مجھے اس پر ترس آنے لگا کہ وہ کن لوگوں کے کہنے میں آ کر یہ کام کرنے جا رہا تھا. مجھے یقین تھا کہ وہ کسی صورت میں اس کی بیوی اور بیٹی کو نہیں چھوڑیں گے. کم سے کم زندہ تو نہیں چھوڑیں گے. اسی دوران میں محافظ نے آ کر بتایا شمشاد رات 9 بجے سے کوٹھی سے نکلا ہوا ہے جناب اور ابھی تک واپس نہیں آیا. وہ کرتا کیا ہے؟ مالی کا نائب ہے. مالی کو چیک کرو اور اسے پابند کرو کہ وہ باہر نہ جانے پائے. راجہ نے حکم دیا اسے بھی لے جا کر بند کر دو. اس کا فیصلہ بعد میں کریں گے. محافظ روتے بلکتے رحمت کو ساتھ لے گئے تھے. میں ترس کھانے کے باوجود اس کے لیے کچھ نہیں کر سکتا تھا. اس کے جانے کے بعد میں نے راجہ کی طرف دیکھا. جناب آپ نے اسے بیوی بیٹی چھوڑنے کو کہا تھا اور اس نے رحمت کو اعلی کار بنا لیا. راجہ عمر دراز کا چہرہ سرخ ہو گیا. ڈیوڈ شاہ کو دھوکہ مہنگا پڑے گا. فی الحال تو اب بال بال بچے ہیں. میں نے اتنا ہی کہا تھا کہ باہر ایک شدید دھماکہ سنائی دیا. میں اور راجہ عمر دراز بے ساختہ کھڑے ہو گئے. راجہ نے باہر جانا چاہا لیکن میں نے اسے روک دیا. نہیں جناب آپ کا کھلی فضا میں جانا مناسب نہیں ہے. اپنے آدمیوں سے معلوم کریں. بات اس کی سمجھ میں آ گئی تھی. اس نے اپنے کارڈلس انٹرکام پر کسی سے رابطہ کیا. کیا ہوا ہے؟ میں اس کے پاس تھا اس لیے کارڈلس سے آنے والی آواز سن سکتا تھا. کسی نے ہجیانی انداز میں کہا جناب کسی نے مین گیٹ پر بم مارا ہے. ایک محافظ زخمی ہے. دوسرا اندر ہونے کی وجہ سے بچ گیا ہے. سب کو الرٹ کر دو. اسی اسنا میں وسیم بھی اندر آ گیا تھا. اس کے زخم خاصی حد تک بھر چکے تھے اور وہ معمول کی حرکت کرتا تھا مگر ابھی تک اپنی ذمہ داریاں نبھانے کے قابل نہیں ہوا تھا. غالباً دھماکے نے اسے کمرے سے باہر نکلنے پر مجبور کر دیا تھا. کیا ہوا جناب عالی؟ وسیم کسی نے مین گیٹ پر بم مارا ہے. میں نے اسے بتایا. ایک زخمی ہے دوسرا اندر ہونے کی وجہ سے بچ گیا. وہ لوگ اب براہ راست حملے پر اتر آئے ہیں. یہ جگہ غیر محفوظ ہے. سب کو دوسری جگہ منتقل ہو جانا چاہیے. وسیم نے سرسراتے لہجے میں کہا کیا یہ مسئلے کا حل ہے؟ یہ میرے وقار کا. جناب گستاخی معاف. ڈیوڈ شاہ جیسے مکار اور مرشد علی جیسے گھٹیا دشمن کے سامنے وقار کام نہیں آتا. مجھے رحمت کے حملے کا علم ہو چکا ہے. ڈیوڈ شاہ سے رابطہ غلطی تھی. اسے ہمارے ٹھکانے کا علم ہو گیا. وسیم درست کرے راجہ صاحب. افسوس مجھے خیال نہیں رہا کہ اب موبائل فون کا سراغ بھی لگایا جا سکتا ہے. میں نے اس کی تائید کی. اسی لمحے شکیل اندر آیا تھا. اس نے وسیم کو رپورٹ دی. ایک کار سے راکٹ فائر کیا گیا ہے. مین گیٹ کا ایک ستون تباہ ہو گیا ہے. اس کے پاس موجود گارڈ زخمی ہوا ہے. تاہم اس کی حالت خطرے سے باہر ہے. سارے آدمیوں کو الرٹ کر دو. وسیم نے حکم دیا. اس دوران میں سوچ میں پڑ گیا تھا کہ دشمن نے ایسا بچکانا قدم کیوں اٹھایا. چلتی کار سے راکٹ فائر کر کے وہ کوٹھی کی 4 دیواری کو ہی تباہ کر سکتا تھا. اندر والے محفوظ تھے. اچانک ایک بوکھلا دینے والا اندیشہ میرے ذہن میں آیا. جناب اتنے بڑے دھماکے کے بعد پولیس کا اس طرف آنا لازمی ہے. اور نہ صرف میں بلکہ وسیم اور اس کے ساتھی بھی پولیس کو مطلوب ہیں. شہباز درست کرے راجہ صاحب. ان کا یہاں ہونا اور پولیس کا سامنا کرنا خطرے سے خالی نہیں ہے. وسیم کے لہجے سے فکر مندی جھلکنے لگی تھی. صرف شہباز کے لیے نہیں تمہارے لیے بھی خطرہ ہے. راجہ عمر دراز چند لمحے سوچنے کے بعد فیصلہ کن لہجے میں بولا تم لوگ نکلو. صرف چند افراد یہاں رکیں گے. قادس بھی تمہارے ساتھ جائے گا. شہباز کا علاج جاری رکھنا ضروری ہے. راجہ نے ہمیں جانے کا اشارہ کر کے کارڈلس پر بیگ کو طلب کیا تھا. میں وسیم اور شکیل باہر آ گئے. میرا خیال ہے ندیم اور اس کے بیوی بچوں کو چھوڑ دیتے ہیں. انہیں پولیس سے کوئی خطرہ نہیں ہے. وسیم نے کہا
میں باہر جا کر مونا اور سفیر کو اٹھاتا ہوں. شکیل مسکرا دیا. جناب, اس وقت کوٹھی کا ہر فرد جاگ رہا ہے. دھماکہ ہی ایسا تھا. مونا بیوی مجھ سے پوچھ رہی تھی. مونا اور سفیر نہ صرف جاگ رہے تھے بلکہ یہاں سے نکل بھاگنے کے احکامات پر تبادلہ خیال بھی کر رہے تھے. بس تیار ہو جاؤ, ہمیں نکلنا ہے, اس سے پہلے کہ پولیس یہاں آ جائے. انہیں مختصراً راکٹ حملے اور اس کے پس پردہ وجہ سے آگاہ کر کے میں ندیم کے پاس آیا. وہ بھی بیوی بچوں کے ساتھ جاگ رہا تھا. میری بات سن کر اس نے سر ہلا دیا. بالکل درست فیصلہ ہے, اور مجھے ویسے بھی اکرم چشتی کے خلاف اغوا کی ایک FIR اور کل عدالت میں ایک پٹیشن دائر کرنی ہے. مگر احتیاط کرنا, بلکہ ایسا کر بھابھی اور بچوں کو کچھ عرصے کے لیے کہیں بھیج دے. اچھا ہے بھائی, اسی بہانے میں کہ چلی جائے گی. ندیم نے مسکرا کر بیوی کی طرف دیکھا تو وہ خفا ہو گئی. کیوں, میں کون سا آپ کے سر پہ سوار رہتی ہوں؟ سر پہ نہیں, اعصاب پہ تو سوار رہتی ہو نا. میں چلتا ہوں, ابھی یہاں سے بھی نکلنا ہے. میں کھڑا ہو گیا. میرے بارے میں واویلا مچا رکھنا اور کوشش کرنا مرشد علی پارٹی کا نام منظر عام پر آ جائے, لیکن رحمت یا اس کی بیوی اور بیٹی کی طرف غلطی سے بھی اشارہ مت کرنا. میں سمجھتا ہوں, لیکن رحمت خان نے حماقت کی ہے. ندیم مجبور آدمی ہے, اس کے پاس بیوی اور بیٹی کے سوا ہے بھی کیا. مجھے امید ہے راجا اسے معاف کر دے گا. سفیر اور مونا وسیم کے ساتھ کوٹھی کی بڑی نشست گاہ میں تھے. وسیم مجھے دیکھتے ہی بولا, پولیس آنے ہی والی ہے, اس کے آنے سے پہلے ہمیں اپنے مخصوص اسلحے سمیت یہاں سے غائب ہو جانا ہے. پر نکلیں گے کیسے؟ مرشد علی کے آدمی جب راکٹ فائر کر سکتے ہیں تو کوٹھی کی نگرانی بھی کر ہی رہیں گے. آپ فکر مت کریں, ہم ایک اور راستے سے نکلیں گے. میرے آدمیوں نے کوٹھی کے عقبی حصے سے گزرنے والی ایک متروکہ سیوریج لائن دریافت کی ہے. اس سے ذرا مشکل تو پیش آئے گی, لیکن ہم بلا خوف و خطر گزر جائیں گے. ہم کوٹھی سے باہر آئے تو وسیم کے آدمی راستہ کھول چکے تھے. مین ہول کا فولادی ڈھکن بظاہر کوٹھی کے سیوریج سسٹم کا ایک حصہ لگ رہا تھا. وسیم اور شکیل جا رہے تھے. ان کے آدمیوں نے سامان کے باکس اٹھا رکھے تھے. وہ ایک ایک کر کے مین ہول میں اتر گئے. اسی اسنا میں ایک شخص رحمت خان کو لے آیا. وہ بھی ہمارے ساتھ جا رہا تھا. سب سے آخر میں اترا اور اوپر سے ایک شخص نے ڈھکن لگا دیا. مین ہول خشک اور صاف تھا. ہلکی سی بو رچی ہوئی تھی مگر یہ قابل برداشت تھی. 4 فٹ قطر کے پائپ سے گزرنا مشکل نہیں تھا, بس ذرا سر جھکا کر سفر کرنا پڑ رہا تھا. متروکہ لائن کا دوسرا سرا جنگل میں نکلا تھا. میرا خیال تھا ہم نے اندر ہی اندر کوئی نصف کلومیٹر پیدل سفر کیا تھا. وسیم کے آدمیوں نے روشنی کا بھی معقول بندوبست کر رکھا تھا, اس لیے کوئی دقت پیش نہ آئی. بس ذرا حبس کا احساس تھا. وہ بھی جنگل کی کھلی فضا میں نکل کر جاتا رہا. آکسیجن سے بھرپور نباتات سے ہلکی فضا میں سانس لے کر میں لمحوں میں تازہ دم ہو گیا تھا. سارا سامان ایک جگہ ڈھیر تھا اور وہیں مجھے حکیم قادس وہاں اپنے ساز و سامان کے نظر آیا تھا. وہ شاید سب سے پہلے آیا تھا. ہم سب کوئی 15 افراد تھے. وسیم اور شکیل ایک طرف کھڑے تھے. میں ان کے پاس چلا گیا. اب یہاں سے کہاں جانا ہے؟ ابھی گاڑیاں آ جائیں گی. مجھے شبہ ہے نہ صرف راجا صاحب کی کوٹھی کی بلکہ اس کے ارد گرد کی سڑکوں کی بھی نگرانی کی جا رہی ہے. ہمیں نکلنے میں احتیاط سے کام لینا ہوگا. اس صورت میں مناسب ہوا کہ اسلحہ تیار رکھا جائے. میں نے مشورہ دیا. شکیل عملی طور پر کمانڈر تھا. وہ اپنے ساتھیوں کو ہدایات دینے لگا. انہوں نے باکس کھول کر اس میں سے اسلحہ نکال لیا تھا. ان لوگوں نے روشنیاں گل کر دی تھی اور چاند کی روشنی پر گزارا کر رہے تھے. موقع سے فائدہ اٹھا کر سفیر اور مونا ایک درخت کے سائے میں سرگوشیوں میں مگن تھے. اکتوبر کا آغاز تھا اور رات کو خاصی خنکی ہو جاتی تھی. کوئی آدھے گھنٹے بعد شکیل کے موبائل پر کال آئی. سب تیار ہو جائیں. اس نے کال سن کر کہا, ہمیں سڑک تک چلنا ہے. شکیل کے رہنمائی میں ہم سب چل پڑے تھے. ایک جگہ سڑک سے کچھ ہی دور شکیل ہمیں روک کر خود سڑک تک گیا. میرا خیال تھا کوئی جیپ, کار یا وین ہمیں لینے آئے گی, لیکن جب دودھ کے ڈبوں سے لدا ایک کھڑکھڑاتا ٹرک سڑک کے کنارے رکا تو میں دنگ رہ گیا. وسیم مسکرا دیا. اس میں سفر کرنے پر بھلا کون شک کر سکتا ہے؟ وہ تو ٹھیک ہے, لیکن ہم اس میں بیٹھیں گے کہاں؟ یہ تو اوپر تک ڈبوں سے بھرا ہوا ہے. ابھی دیکھتے جائیں جناب. وسیم مسکرا دیا. شکیل ٹرک کے پاس گیا تھا. اس نے ڈرائیور سے کچھ کہا اور اس نے جانے کیا کیا کہ ٹرک کی ایک سائیڈ اوپر کی طرف اٹھنے لگی تھی. دیکھتے ہی دیکھتے یہ حصہ اوپر اٹھتا گیا. تب پتہ چلا کہ ٹرک پر رکھے جانے والے دودھ کے ڈبے صرف ایک دھوکہ ہیں. ان کے عقب میں اتنا بڑا خانہ تھا جس میں ہم سب وہاں سامان کے سما سکتے تھے. شکیل نے اشارہ کیا اور سب بھاگ کر اس کھلے حصے میں سما گئے. ٹرک سڑک کے کنارے اس حالت میں کھڑا تھا کہ اس کا ایک حصہ مکمل ہوا میں معلق تھا. کسی بھی وقت کوئی گاڑی آ سکتی تھی. خفیہ خانہ کھلنے کے 1 منٹ بعد ہم سب شکیل سمیت اس میں جا چکے تھے اور خانہ بند ہو گیا. ٹرک کے گڑگڑاہٹ کے ساتھ اسٹارٹ ہوا اور آگے روانہ ہو گیا. اندر روشنی تھی. میں وسیم کے پاس بیٹھا تھا. حیرت انگیز, تم نے محفوظ سفر کے لیے زبردست چیز بنا رکھی ہے. ہمیں ایسی چیزیں رکھنا پڑتی ہیں, ان کے بغیر ہمارا کام نہیں چلتا. اسی لمحے ٹرک رک گیا. شکیل نے اضطراب سے کہا, یہ کیوں رکا ہے؟ اس نے اٹھ کر چھت کے پاس لگا ایک بٹن دبایا. یہ شاید کوئی مائک سسٹم تھا کیونکہ فوراً ہی اندر ڈرائیور کی آواز گونجی. وہ دیہاتی لہجے میں کہہ رہا تھا, کی گل ہے سرکار, وہ کیوں روکیا ہے؟ اوئے ٹرک میں کیا ہے؟ او کیوں ماحول کرتے ہو سردار جی, وہ دودھ کے ٹرک میں کیا ہوگا؟ سبزی تو مرغی. بکواس مت کر, جتنا پوچھا اتنا بول.
او سرکار ناراض کیوں؟ تو بتایا نا کہ دودھ ہے، اس کی تلاشی لو۔ نا جی تلاشی کیوں؟ وہ تو اسی پولیس والے ہو، نیچے اتر۔ ڈرائیور کو گالی دینے والے نے پولیس کی شان میں بھی گستاخی کی۔ ڈرائیور نے مزاحمت کی، اس پر انہوں نے اسے ٹرک سے اتار کر مارنا شروع کر دیا۔ شکیل نے دانت پیسے، احمق کہیں کا، ان سے لڑنے کی سے کیا ضرورت تھی؟ کیا ہماری آوازیں باہر جا رہی ہیں؟ میں نے پوچھا۔ نہیں، لیکن اگر ہم چاہیں تو آواز باہر جا سکتی ہے۔ شکیل اور اس کے ساتھی متفکر نظر آنے لگے تھے۔ اس میں کوئی شبہ نہیں تھا کہ ٹرک کو روکنے والے اور ڈرائیور کو زد و کوب کرنے والے ہمارے دشمن تھے۔ مجھے فکر تھی کہ اگر انہوں نے ڈرائیور کو بے ہوش کر دیا یا مار دیا یا پھر ساتھ لے گئے تو ہمارا کیا ہوگا؟ ٹرک کا یہ خانہ اس جگہ سے کھولنے کا کوئی ذریعہ موجود ہے کیا؟ میں نے پوچھا۔ اس بٹن کے دبانے سے یہ خانہ کھل جائے گا۔ شکیل نے چھت پر لگے ایک بٹن کی طرف اشارہ کیا۔ میں نے سکون کا سانس لیا۔ ڈرائیور اور ان لوگوں کی آواز آنا بند ہو گئی تھی، شاید وہ اسے دور لے گئے تھے۔ ہم سب سانس رو کے انتظار کر رہے تھے۔ مونا نے سرگوشی میں سفیر سے پوچھا، اب کیا ہوگا؟ وہی جو منظور خدا ہوگا۔ سفیر نے جواب دیا تو مونا سے گھور کر رہ گئی۔ اس جگہ ہوا کی آمد و رفت کا کوئی نظام تھا، کیونکہ اتنے لوگوں کے ہونے کے باوجود اندر گھٹن نام کی کوئی چیز نہ تھی۔ تقریباً 10 منٹ بعد شکیل نے اپنے آدمیوں کو تیار ہونے کو کہا۔ ہمیں باہر جانا ہوگا۔ کیونکہ عملی طور پر اس وقت شکیل کمانڈر تھا، اسی لیے وسیم نے اس کے کام میں کوئی مداخلت نہ کی۔ البتہ اس کے تاثرات سے میں نے اندازہ لگایا کہ وہ شکیل کے فیصلے سے متفق نہیں تھا۔ شکیل اور اس کے 2 ساتھی باہر جانے کے لیے تیار تھے۔ شکیل نے پہلے اندر کی روشنی بند کی، پھر خانہ کھولنے والا بٹن دبایا تاکہ کھلنے والے خانے سے روشنی باہر نہ جا سکے۔ بٹن دبانے کے بعد بھی خاموشی رہی اور خانہ نہیں کھلا۔ شکیل نے اس بار روشنی کر کے بٹن دبایا، نتیجہ پہلے والا نکلا۔ اس کے بعد وہ بار بار بٹن دباتا رہا۔ خانہ نہیں کھلے گا، اپنی توانائیاں ضائع مت کرو۔ وسیم اچانک بولا، کیوں؟ جب تک ٹرک کا انجن سٹارٹ نہیں ہوگا یہ سسٹم کام نہیں کرے گا۔ شکیل کا چہرہ لٹک گیا۔ مونا نے خوفزدہ لہجے میں سرگوشی کی، میرے اللہ، ہم تو اس جگہ قید ہو کر رہ گئے، اگر کوئی مسئلہ ہوگا تو کیا ہوگا؟ اس کی بات ذرا دیر سے میری سمجھ میں آئی تھی۔ میں نے بمشکل اپنی ہنسی ضبط کی، وہاں جان پر بنی تھی اور اسے فطری تقاضوں کی پڑی تھی۔ اس وقت صبح کے 5 بج رہے تھے اور کچھ دیر بعد باہر روشنی نمودار ہونے لگتی۔ اس وقت یہ ٹرک لوگوں کی نظروں میں آ جاتا، بات پولیس تک جاتی تو ہمیں بازیاب ہونے میں زیادہ دیر نہ لگتی۔ غالباً وسیم کا ذہن بھی اسی رخ پر سوچ رہا تھا۔ شہباز صاحب، آپ کا پولیس سے بچنا لازمی ہے، راجہ نے یہ ذمہ داری ہمیں سونپی ہے۔ پولیس سے بھی بچ جائیں گے، پہلے اس قید خانے سے تو نکلے۔ اس سے پہلے ایسا مسئلہ کبھی نہیں ہوا، شکیل نے کہا۔ ہر مسئلہ کبھی نہ کبھی پہلی بار ہی ہوتا ہے۔ حکیم قادس اپنی زبان میں بڑبڑایا۔ اس کے نائب نے ترجمہ پیش کیا۔ حکیم صاحب فرما رہے ہیں آپ کے ہاتھ کی مالش کا وقت ہو گیا ہے۔ اسے کو فی الحال چپ کر کے بیٹھے۔ نہیں شہباز صاحب، یہ ضروری ہے، آپ مالش ضرور کروائیں، وسیم نے کہا۔ ڈرائیور کو غائب ہوئے 1 گھنٹہ گزر گیا تھا اور صورتحال سنگین تھی۔ اگر ڈرائیور کو لے جانے والے اصل حقیقت سے واقف ہو چکے تھے تو جلد یہ بدیرم مرشد علی کے ہتھے چڑھنے والے تھے، اور اگر انہوں نے حقیقت جانے بغیر ڈرائیور کو مار دیا تھا یا اپنے ساتھ لے گئے تھے تب بھی صورتحال کی سنگینی میں کوئی فرق نہیں آیا تھا۔ ہم بے بسی سے اس جگہ بند تھے۔ حکیم نے میرے ہاتھ کی مالش شروع کر دی تھی، ساتھ ہی وہ معمول کے مطابق تقریریں بھی کر رہا تھا۔ اس وقت مجھے اس کی تقریر بھی گراں گزر رہی تھی۔ تنگ آ کر میں نے خادم سے کہا، یار حکیم سے کو چپ رہے، ممکن ہے دشمن اس کی آواز سن لے اور ہم سب مارے جائیں۔ نائب کی بات سن کر حکیم کی زبان کو فوری طور پر بریک لگ گئے اور میرے ساتھ دوسروں نے بھی سکھ کا سانس لیا۔ وسیم، اس جگہ سے نکلنے کا کوئی اور طریقہ ہے؟ بہت مشکل ہے، اس خانے کو خصوصی طور پر بلٹ پروف فولادی چادر سے بنایا گیا ہے۔ آپ سوچ سکتے ہیں اسے توڑنا تقریباً ناممکن ہے، گویا ہم اپنے بنائے ہوئے چوہدان میں خود قید ہو کر رہ گئے۔ آئی ایم سوری جناب۔ ارے میرا مقصد تمہیں شرمندہ کرنا نہیں تھا، ظاہر ہے سب اتفاق سے ہوا ہے۔ میں اندر سے متفکر ہو چکا تھا، اگر ڈرائیور یا کوئی اور نہیں آیا تو ہمارا کیا ہوگا؟ امکان یہی تھا کہ پولیس اسٹیشن میں شائن شان استقبال ہوگا۔ اس دوران میں شکیل اپنے آلات مواصلات آزما رہا تھا۔ ریڈیو بیکار تھا کیونکہ اس کے پاس FM موڈ پر کام کرنے والے ریڈیو تھے، اور موبائل فون کے سگنل اس خانے میں اتنے کمزور ہو گئے تھے کہ ان سے کام لینا مشکل تھا۔ 2 دفعہ شکیل نے کسی سے رابطے کی کوشش کی اور ناکام رہا۔ میں نے اچانک قہقہ لگایا، شوبی تم ٹھیک تو ہو نا؟ الحمدللہ مونا۔ میں نے اسے سنجیدہ ہو کر گھورا تو وہ مزید ڈر گئی اور جلدی سے سفیر کے پاس کھسک گئی۔ وسیم بولا، کیا بات ہے شہباز صاحب؟ یار ایسی خیال آیا تھا، اگر کوئی ٹرک چرا کر لے جائے تو ہماری بھی مکتی ہو سکتی ہے۔ واقعی خیال تھا انوکھا ہے، سب مل کر کسی چور کے لیے دعا کرتے ہیں۔ میں دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا تھا۔ 6 بجنے والے تھے اور باہر یقینی طور پر روشنی ہو چکی تھی۔ ابھی سورج نکلنے میں ذرا وقت تھا۔ کئی گاڑیاں گزرنے کی آواز آ چکی تھی لیکن کوئی ٹرک کی طرف متوجہ نہیں ہوا تھا۔
شکیل اور اس کے ساتھی موبائلوں سے الجھے ہوئے تھے. ان کی کوشش تھی کہ کسی طرح SMS ہی چلا جائے. اسی لمحے مائک سسٹم پر ٹرک کا دروازہ کھلنے کی آواز آئی. ہم سب چونکنا ہو گئے تھے. شکیل کے ساتھیوں نے بے اختیار ہتھیار سنبھال لیے تھے. پھر کسی کی آواز آئی, رشید یار ٹرک تو خالی ہے. اوے خانے کی تلاشی لے, ممکن ہے مال پانی مل جائے. رشید نے کہا, وہ چکے لگتے ہیں. وسیم بولا, او یار اس میں تو چابی بھی لگی ہے. پھر اس نے خانے میں ہاتھ مارا. اوے اس میں تو اسلحہ ہے, پستول اور اس کی گولیاں, پر پیسہ نہیں ہے. رشید نے پستول کا معائنہ کیا تھا. سراجے پستول قیمتی لگتا ہے, اس کے 10-15 ہزار تو مل ہی جائیں گے, اب نکل جا. شکیل نے اوپر لگا ایک بٹن دبا اور بولا, سنو ہم ٹرک کے پچھلے حصے میں قید ہیں, ہمیں رہا کراؤ, ہم تمہیں منہ مانگا انعام دیں گے. اوہ یہ آواز کدھر سے آئی ہے؟ سراجے کی خوفزدہ آواز آئی. ہم ٹرک کے پچھلے حصے میں ہیں. اس بار میں نے کہا, 2 لاکھ روپے تو ابھی بھی ہمارے پاس ہیں, اس کے علاوہ جتنے چاہو گے مل جائیں گے. او بھاگ چل, مجھے تو یہ عصیب لگ رہا ہے. چپ کر جا سراجے, کیا سچ مچ تمہارے پاس 2 لاکھ روپے ہیں؟ ہاں, اگر ہم نے جھوٹ بولا تو تم گولی مار دینا, تمہارے پاس اب بھی پستول ہے. بکواس کرتے ہیں, ادھر صرف دودھ کے ڈرم رکھے. سراجے کی مدھم آواز سنائی دی. یار ڈبوں کے پیچھے خانہ ہے, ہم اس میں قید ہیں, یقین نہیں آتا تو ٹرک اسٹارٹ کر کے دیکھ لو. اور رشیدے وہ بھاگ چل یار, اس معاملے میں نہ پڑ. سراجے جس کا نام یقیناً سراج تھا وہ بولا, ایسا نہ پولیس آ جائے, لینے کے دینے پڑ جائیں گے. وہ بکواس بن کر بزدل کہیں کا. رشید نے اسے جھڑکا اور ٹرک اسٹارٹ کرنے لگا. چابی گھومتے انجن حرکت میں آ چکا تھا. میں نے شکیل کو اشارہ کیا اور وہ اس سے پہلے حرکت میں آ گیا تھا. اس نے پھرتی سے خانہ کھولنے والا بٹن دبا دیا. ہلکی سی گونج کے ساتھ خانہ کھلنے لگا. جیسے اس کا پٹ اتنا اوپر اٹھا کہ اس میں سے اوپر نکلا جا سکے تو شکیل کے 2 ساتھی جمپ کر کے باہر نکل گئے اور انہوں نے 1 منٹ سے بھی پہلے دونوں چکوں پر قابو پا لیا تھا. خفیہ خانہ پوری طرح کھلا تو میں اور شکیل بھی باہر آئے اور وسیم نے اٹھ کر بٹن دوبارہ دبا کر خانہ بند کر دیا.